शहजादी सागन तारा अपने बिस्तर पर सोई हुई थी कि अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठी और अपने करीब ताराक जीन जानी अपने बाप को देखकर जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। अब्बा हुजूर, आप यहाँ मेरे कमरे में? इसने हैरानी से जिन बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि इससे पहले जिन बादशाह इसके कमरे में खुद कभी नहीं आया था। इससे जब भी शहजादी से कोई काम होता वो उसके पास जादू पुतला बेचकर इसे बुला लिया करता था या इसे अपना पैगाम देकर भेज देता था। इस वक्त वो खुद शहजादी के कमरे में मौजूद था और उसके चेहरे पर सोचो तकफ्फर के साए लहरा रहे थे। हाँ बेटी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। जिन बादशाह ने बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। इसके लहजे में बेपनाह थकन और परेशानी थी। ओह, क्या बात हो गई अब्बा हुजूर, आप तो कोहकाफ की सल्तनतों पर कब्जा करने के लिए जादू पुतलों की फौज तैयार कर रहे थे। क्या फौज तैयार हो गई? क्या मार्के के लिए आप मुझे लेने आए थे? शहजादी सागन तारा ने खुश होते हुए कहा। इसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। नहीं बेटा, काले शैतान ने हमें कोहकाफ हमला करने से रोक दिया है, जिन बादशाह ने कहा, और उसकी बात सुनकर शहजादी सागन तारा की आंखों की चमक मान पड़ गई। काले शैतान ने कोहकाफ पर हमला करने से रोक दिया है? क्यों क्यों रोका है उन्होंने? शहजादी सागन तारा ने हैरत और कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। उन्होंने कहा है कि जब तक कोहकाफ पर नेक जिन्नों की हुकूमत है, इन जादू पुतलों की मदद से शिकस्त नहीं दी जा सकती। हम यूं ही जादू पुतलों को कोहकाफ में ले जाएंगे, जिन बादशाहों के जला जिन इन्हें आनन फानन जलाकर भस्म कर डालेंगे, और उनकी मदद से वो हमारी जादूवादी में भी पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। जादूवादी में आकर वो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मगर वो अपनी ताकतों से हमारे जादू पुतले और महल को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। जिन्नों की भारी तादाद के यहाँ आने की वजह से इन वादी में खून उगलने वाला चश्मा भी खत्म हो जाएगा। हमने यहाँ जो कई सालों से अपनी हिफाजत के इंतजाम कर रखे हैं, इन सब को भी वो मिलिया मेट कर देंगे। जिन बादशाह कहता चला गया और शहजादी सागन तारा इसकी जानिब हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा हुजूर? आप तो कह रहे थे कि आपने जादूवादी को इस कदर नाकाबिल तस्खैर बना दिया है कि यहाँ हमारी इजाजत के बगैर एक मामूली सी चूंटी भी दाखिल नहीं हो सकती। फिर वो जिन बादशाह यहाँ कैसे आ सकते हैं और हमारी जादूवादी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं? शहजादी सागन तारा का लहजा हैरत से भरपूर था। ये गलती शुरू से हमसे ही सरजर्द हुई है। हम शाही महल से फरार हुए थे तो अपने दीगर सामान के अलावा कुछ बगैर धुले हुए कपड़े ऐसे छोड़ आए थे जिनमें हमारे पसीने की बू शामिल थी। जिन बादशाह को खास तौर पर मेरी ताकतों का पता था, उन्होंने ये भी मालूम कर लिया कि मैं अपने पसीने से जादू पुतले तैयार कर लेता हूँ। इसी खदशे के जहन को रखते हुए उन्होंने वहाँ बड़े बड़े जादूगर जिन्नों को बुला लिया और फिर उनको हमारे पसीने वाले कपड़े देकर जिन बादशाह तारक अपनी हिफाजत के लिए पसीने से जादू पुतले बनाएगा, लिहाजा इन जादू पुतलों का तोड़ करेंगे। जादूगर जिन्नों ने मेरे लिबास पहनकर मेरे पसीने में अपना पसीना भी शामिल कर दिया और इस तरह वो जादूगर जिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन गए। इस तरह उन्होंने भी चंद ऐसे जादू पुतले बनाए जो मेरे बनाए हुए जादू पुतलों से की ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। अगर इन पुतलों और मेरे जादू पुतलों का सामना हो जाए तो उनका बनाया हुआ एक जादू पुतला मेरे 1000 जादू पुतलों को एक लम्हे में हलाक कर जाएगा। जिन बादशाह ने कहा और शहजादी सागन तारा का चेहरा परेशानी से बिगड़ता चला गया। और नहीं, इसका मतलब है कि हम कोहकाफ पर हमला नहीं कर सकेंगे। इनसे छुपकर हमेशा यहीं रहना होगा, शहजादी सागन तारा ने कहा। हाँ, फिलहाल इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कोहकाफ तो और पाकिस्तान की देवनगरी पर कब्जा कर सकते हैं, जिन बादशाह ने बड़े पुरस्कार लहजे में कहा। और शहजादी सागन तारा चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। मैं चाहूँ तो क्या मतलब? मैं समझी नहीं अब्बा हुजूर, आप क्या कहना चाहते हैं? इसने वाकई शदीद हैरान लहजे में कहा। आज से हजारों साल पहले चंद शैतानों ने पूरी दुनिया में उदम मचा रखा था। वो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दूसरे पर बर्तरी साबित करने के लिए वो जिन्नों देव इंसानी हत्था के जानवरों को सताते रहते थे और उन्हें हलाकत डालते थे। अपनी ताकतों को अरूज पर ले जाने के लिए बड़े बड़े खतरनाक जादू चलाते थे। इन सब की शैतानी ताकतें इतनी बढ़ गई थीं कि अगर वो चाहें तो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते थे। वो 5 शैतान थे। पांचों की यही ख्वाहिश थी कि इनमें से कोई एक सारी दुनिया का शहंशाह बने। इसीलिए वो एक दूसरे से लड़ लड़ कर एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे। इनकी लड़ाई बेहद खौफनाक थी, जिसमें जिन देव और इंसान बेदर्दी से मौत के घाट में उतरते जा रहे थे। इन शैतानों में एक जादूगर भी था जो खुद को शैतानों का दादा कहता था। इसने अपनी सारी कुव्वतें अपनी अकलौती पिंडली की हड्डी में डालकर खुद को नाकाबिले तस्खैर बना लिया और फिर इसने अपनी शैतानी कुव्वतों से दूसरे 4 शैतान जादूगरों का खात्मा कर दिया। अब वो चूंकि अकेला रह गया था, इसीलिए इसकी ख्वाहिश थी कि वो सारी दुनिया का हुक्मरान बन जाए।
اسی لیے اس نے اپنی ساری قوتوں کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا جو دوسرے شیطان جادوگروں کو ہلاک کرتے ہوئے ضائع ہو گئی تھی۔ خوفناک طاقتوں کے حصول کے لیے وہ 1000 سال پرانے کالے کنویں میں موجود ایک پرانی قبر میں چلا گیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ایک نیک جن نے اپنی تسبیح کا ایک دانہ اس قبر میں ڈال دیا تھا۔ زکزک جادوگر نے وہاں طویل عرصے تک پوجا کرنی تھی، اسی لیے حفاظت کے طور پر اس نے قبر، کنویں اور کنویں کے باہر ہزاروں سینکڑوں شیطانوں کا پہرا بٹھا دیا اور وہاں ہر طرف خوفناک طلسم قائم کر دیے۔ ان علاقوں میں ہر طرف زہریلی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، آگ کے طوفان آتے ہیں اور چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں۔ یہاں پہنچنا کسی عام جن دیو یا جادوگر کے بس کی بات نہیں۔ شیطانوں کا دادا جس کا نام زکزک جادوگر تھا، جس کنویں کی کالی قبر میں پوجا کرنے گیا، وہاں اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کر ڈالی۔ زکزک جادوگر کا تسبیح کا وہ دانہ نظر آیا مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ جب وہ اس قبر میں بیٹھ کر پوجا کرنے لگا تو تسبیح کا دانہ یکدم ایک زہریلا ناگ بن گیا اور اس نے شیطانوں کے دادا زکزک جادوگر کو ڈس لیا۔ اس کا زہر اس قدر زور اثر تھا اور خوفناک تھا کہ اس نے اسی لمحے زکزک جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سارا گوشت جھڑ گیا۔ اس طرح وہ ہڈیوں ڈھانچہ بن کر ہمیشہ کے لیے وہیں دفن ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد اس کی دوسری ہڈیاں تو گلتی سڑتی رہیں مگر پنڈلی کی ہڈی جس میں اس نے اپنا سارا جادو چھپا رکھا تھا سلامت رہی اور پڑے پڑے سرخ ہوتی چلی گئی۔ وہ آج تک اسی حالت میں پڑی ہے۔ اگر ہمیں کسی طرح زکزک جادوگر کی سرخ ہڈی مل جائے تو وہ ہمارے پاس ایک ساتھ شیطانی جادو یا جناتی طاقتیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ترین جادوگر بن جائیں گے۔ سرخ ہڈی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، شیطان اور جن اور دیو بھی بے پناہ کوشش کر چکے ہیں، مگر شیطانوں کے دادا لنگڑے زکزک جادوگر نے اپنی حفاظت کے لیے شیطان وادی میں جو حفاظتی حصار قائم کیے تھے وہ آج تک موجود ہیں، جنہیں ابھی تک کوئی ختم نہیں کر پایا۔ مجھے کالے شیطان کے ایک پجاری نے یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر شہزادی ساگن تارا اس ہڈی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ تم ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی بے پناہ شیطانی طاقتوں کی مالک ہو اور خاص طور پر تمہیں کالے شیطان کی سب سے بڑی طاقتی طاقت ملے ہوئے ہیں، جن کی مدد سے تم آسانی سے شیطانی وادی میں پہنچ سکتی ہو اور کوشش کر کے شیطان دادا زکزک جادوگر کے حفاظتی حصاروں کو بھی ختم کر سکتی ہو۔ اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم کو اوقاف تو کیا ساری دنیا پر اپنی حکومت کر سکتے ہیں۔ تاراک جن بادشاہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ شہزادی ساگن تارا جو خاموشی سے سب کچھ سو رہی تھی وہ خیال انداز میں سر ہلانے لگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ شیطان دادا کی سرخ ہڈی کو حاصل کرنے کے لیے میں شیطان وادی میں جاؤں، لیکن ابا حضور میں اپنی جادو دنیا سے باہر جاؤں گی تو کیا اس کی خبر کوہکاف کے جن بادشاہوں کو نہ ہو جائے گی؟ اگر انہوں نے میرا راستہ روکنے اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ شہزادی ساگن تارا نے کہا، شیطان وادی میں جانے کے لیے پجاری نے ایک خاص راستہ بنایا ہے۔ اگر تم اس راستے اور ان کے طریقے سے وہاں جاؤ گی تو کوہکاف کے جن بادشاہوں کو اس کی خبر نہیں مل سکے گی۔ شیطان وادی میں داخل ہونے کے بعد اگر انہیں پتہ بھی چل جائے تو وہ چاہنے کے باوجود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ اس وادی میں انہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جن بادشاہ تاراک نے کہا، او تب ٹھیک ہے ابا حضور، میں سرخ ہڈی کو حاصل کرنے کے لیے شیطانی وادی میں ضرور جاؤں گی۔ شیطان دادا کے سارے حفاظتی طلسم توڑ کر کالے کنویں کی سیاہ قبر سے اس کی سرخ ہڈی لا کر میں اس دنیا کی سب سے بڑی اور خوفناک جادوگرنی بن جاؤں گی۔ پھر میں اور آپ مل کر کوہکاف کے جن بادشاہوں کو عبرتناک موت ماریں گے۔ کوہکاف کے ساتھ ساتھ ہم پرستان، دیوستان، جادو نگریوں اور انسانی دنیا کی تمام سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ شہزادی ساگن تارا نے کہا اور اس کی بات سن کر جن بادشاہ خوش ہو کر اپنا بڑا سا سر زور زور سے ہلانے لگا اور پھر وہ شہزادی ساگن تارا کو ان خاص راستوں کی تفصیل بتانے لگا جہاں سے وہ نہایت آسانی کے ساتھ شیطان وادی میں پہنچ سکتی تھی۔ عمرو یار نے اپنا گھوڑا ایک بہت بڑے دریا کے کنارے پر روک لیا اور نیچے اتر آیا۔ دریا کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ تھی اور اس طرف سے اس کا دوسرا کنارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک چھوٹا سا سمندر ہو۔ جہاں عمرو نے گھوڑا روکا تھا اس طرف چھوٹی بڑی چٹانوں کا دور دور تک سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور دریا کا پانی پرشور آواز میں بہہ رہا تھا۔ کئی جگہوں پر تو سمندر کی طرح اس کی چھالیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ شیطان وادی میں جانے کے لیے جوگی بابا نے عمرو یار کو اس سمندر نما دریا پر جانے کا مشورہ دیا تھا۔ سفید پہاڑ کی غار سے نکلنے کے بعد عمرو یار غار کے باہر موجود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس دریا کی طرف چل پڑا تھا اور آج کئی دن کی مسافت کے بعد وہ یہاں پہنچا تھا۔ عمرو یار چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو زنبیل میں ڈال لیا اور دریا کے کنارے ایک اونچی چٹان پر چڑھ گیا۔ انسان مچھلی دریا سے باہر آؤ، انسان مچھلی،
उमरू ने दरिया की तरफ देखकर जोर जोर से इंसान मछली को पुकारना शुरू कर दिया। बुजुर्ग जोगी बाबा की हदायत के मुताबिक इसने यूं ही 7वीं बार इंसान मछली को पुकारा। उसी वक्त पानी में हलचल हुई और अचानक एक अजीबोगरीब इंसान मछली निकल कर बाहर आ गई। इस मछली का आधा धड़ इंसानों जैसा था और आधा मछली जैसा। इसके इंसानों जैसे 2 हाथ थे, आंखें, मुंह, नाक सब कुछ था। सिर्फ पेट से नीचे पैरों तक का हिस्सा किसी बहुत बड़ी मछली का था। शायद इसीलिए इसे इंसान मछली कहा जाता था। आदमजाद, तुम कौन हो और मुझे क्यों पुकार रहे थे? इंसान मछली ने हैरत से उमरो यार की तरफ देखते हुए पूछा। इसकी आवाज आम इंसानों जैसी ही थी। पहले मुझे अपना नाम बताओ इंसान मछली, क्या तुम रजालू हो? उमरू ने इससे उल्टा सवाल किया। रजालू? अच्छा, तो तुम रजालू इंसान मछली से मिलने आए हो। जरा देर इंतजार करो, मैं अभी इसको बुलाकर लाती हूँ। इसने कहा। हाँ, इसे जल्दी बुलाओ, उससे कहना कि इससे मिलने उमरो यार आया है, मुझे जोगी बाबा ने भेजा है। उमरू ने कहा और जोगी बाबा का नाम सुनकर इंसान मछली के चेहरे पर अकीदत उभर आई। ओ ठीक है, मैं अभी रजालू मछली को बुलाती हूँ, इसने कहा और तेजी से दरिया में उतर गई और उमरो यार रजालू मछली का इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद पानी में फिर हलचल हुई। फिर पहले जैसे एक और इंसान मछली उछलकर उमरू के पास चट्टान पर आ गई। इसकी दुम का रंग सब्जी माइल था, जबकि उमरू के सामने जो पहले इंसान मछली आई थी उसकी दुम सुर्ख रंग की थी। आने वाली इंसानी मछली के बाल भी पहले इंसान मछली से बड़े और सुनहरे थे। मेरा नाम रजालू है उमरो यार, मुझे झागलू मछली ने बताया है कि तुम्हें मेरे पास सफेद पहाड़ वाले जोगी बाबा ने भेजा है। रजालू ने जोगी बाबा का नाम निहायत एहतराम से लेते हुए उमरू से मुखातिब होकर कहा। हाँ, जोगी बाबा ने कहा था कि रजालू मछली दरिया की तमाम इंसान मछलियों की सरदार है। मैं दरिया की सबसे गहरी तह में जाना चाहता हूँ, जहाँ से नीली चट्टानों के दरमियान काली वादियों की तरफ जाने वाला रास्ता बना हुआ है। जोगी बाबा ने कहा कि वहां तक मुझे रजालू मछली ही ले जा सकती है। उमरो यार ने कहा। ओ, तो तुम काली वादियों की तरफ जाना चाहते हो, जहाँ शैतानी ताकतों का कब्जा है। क्यों, तुम्हें वहां क्यों जाना है? रजालू मछली ने हैरान होते हुए कहा। मैं शैतान वादी में जाकर वहां के मरे हुए शैतानों के दादा जकजक जादूगर की सुरख हड्डी हासिल करना चाहता हूँ, ताकि इनकी मदद से मैं 2 शैतान जिन्नात का खात्मा कर सकूं, जो आने वाले वक्त में इंसानों और जिन्नों के लिए बेपनाह मुसीबत बनने वाले हैं। इन जिन्नात में एक जिन बादशाह ताराग है और दूसरी उसकी बेटी शहजादी सागन तारा है। उमरू ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि तुम्हारा मकसद नेक है। एक तो तुम्हारा मकसद नेक है, दूसरा तुम्हें मेरे पास अल्लाह के नेक बुजुर्ग जोगी बाबा ने भेजा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हें एक सफेद मोती देती हूँ, तुम उसे अपने मुंह में रख लो। पानी में हमें बहुत तवील सफर करना पड़ेगा। मोती की वजह से तुम्हारा पानी में दम नहीं घुटेगा। फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर नीली चट्टानों वाले रास्ते तक ले जाऊंगी। रजालू मछली ने कहा और फिर उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। फिर रजालू मछली ने मुंह से एक सफेद रंग का चमकदार मोती निकालकर उमरू को दे दिया, जिसे उमरू ने दरिया के पानी से धोकर अपने मुंह में रख लिया। फिर इसने रजालू मछली का हाथ पकड़ा और वो उमरो यार को लेकर दरिया में कूद गई। पानी में उतरते ही एक लम्हे के लिए उमरो यार बुखला गया, लेकिन जब इसने देखा कि मोती की वजह से वाकई इसका दम नहीं घुट रहा और वो पानी के अंदर आसानी से देख भी सकता है, तो उसकी डारस बन गई। दरिया की सतह पर पानी खासा गंदला था, मगर वो यूं यूं उमूदी अंदाज में तैरते हुए दरिया की गहराई में जा रहे थे। नीचे पानी साफ होता जा रहा था। दरिया की गहराई भी किसी समंदर की गहराई से कम न थी। खूबसूरत मछलियों के साथ बेशुमार आबी जानवर इधर से उधर फिरते नजर आ रहे थे और जालू जैसी मछली नुमा मखलूक भी वहां कसीर तादाद में थी, जो रझोलू मछली के साथ 2 टांगों वाली एक मछली को हैरान नजरों से देख रहे थे। वो सब निहायत मौतबाना अंदाज में रजालू मछली को सलाम कर रहे थे। इसके तैरने की रफ्तार लम्हा ब लम्हा तेज से तेज तर होती जा रही थी और फिर इसकी रफ्तार इस कदर तेज हो गई कि उमरो यार को किसी चीज पर नजर ठहराना मुश्किल हो गया। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रजालू मछली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मुबादा अगर इसका हाथ छूट गया तो वो पानी में चकराता हुआ न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा। तवील मुसाफत के बाद रजालू मछली की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। तब उमरू ने आंखें खोल दी। दरिया के इस हिस्से में पानी चूंकि खासा धुंधला और गंदला गंदला सा था, इसीलिए उमरो यार को वहां का माहौल वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उमरो यार को सामने पानी का रंग नीला नीला सा दिखाई देने लगा। जब वो आगे गए तो उन्हें नीले रंग की बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देने लगी, लेकिन इनके दरमियान एक टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी बड़ी चट्टानों को जोड़कर वहां सुरंगनुमा रास्ता बनाया गया हो। लो उमरो यार, हम नीली चट्टानों वाले रास्ते के पास पहुंच गए हैं। इस सुरंगनुमा रास्ते में चले जाओ। आगे जाकर पानी की सतह घटनी शुरू हो जाएगी और तुम एक ऐसी वादी में जा निकलोगे जहाँ की हर चीज स्याह रंग की होगी।
یہاں تک کہ وہاں اس قدر تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ تمہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، مگر تم تو میرے دیے ہوئے سفید روشن موتی کو اس طرح منہ میں رکھے رکھنا، تمہارا وہاں کا ماحول آسانی سے نظر آتا رہے گا۔ اور ہاں، اس وادی میں تیز اور نہایت زہریلی ہوائیں چلتی ہیں، ان زہریلی ہواؤں کی وجہ سے انسان تو کیا، ایک معمولی سا پرندہ بھی دوسرا سانس نہیں لے سکتا، اور ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ زہریلے سے زہریلا سانپ بھی اس طرف نکل آئے تو وہ بھی زندہ نہیں رہتا، تو تم کیا کرو گے، کیسے زندہ رہو گے؟ راجالو مچھلی نے کہا۔ اسے یوں پانی میں باتیں کرتا دیکھ کر امرو عیار حیران رہ گیا۔ زیادہ حیرت اسے اس بات پر تھی کہ وہ اس کی باتیں آسانی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس نے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ اس کا انتظام آسانی سے کر لے گا۔ ارے تم تو اشارے کیوں کر رہے ہو؟ منہ سے بات کرو، گھبراؤ نہیں۔ میرے دیے ہوئے سفید موتی کی وجہ سے اگر تم آسانی سے سانس لے سکتے ہو تو منہ سے بات بھی کر سکتے ہو۔ رجالو مچھلی نے کہا، او اگر یہ بات ہے تو تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ایسے ہی منہ بند کیے خاموش رہا، امرو نے کہا، اور رجالو مچھلی مسکرا دی۔ بہرحال تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، زہریلی ہواؤں میں تم زندہ کیسے رہو گے؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس بادشاہوں کے بادشاہ ناگ کا ایک نایاب منکا ہے، اس منکے کی وجہ سے مجھ پر دنیا کا کوئی زہر اثر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، امرو یار نے کہا۔ او نہیں امرو یار، وہاں جا کر کسی ناگ کے منکے پر بھروسہ مت کرنا، شیطانی وادی میں چلنے والی زہریلی ہواؤں کو کوئی منکا نہیں روک سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ اس وادی میں جانے والا زہریلی سے زہریلا ناگ بھی ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتا ہے، پھر بھلا اس کا منکا کس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ راجالو مچھلی نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو یار پریشان ہو گیا۔ او تو پھر میں کیا کروں؟ زہریلی ہواؤں سے میں خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ تم ایسا کرنا کہ اس نیلی چٹانوں والے راستے میں تیرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی طرف جانے والے پہلے راستے کی طرف مڑ جانا، وہاں تمہیں سرخ رنگ کی چھوٹی سی مچھلی ملے گی، تم کسی طرح سے اس سرخ مچھلی کو پکڑ لینا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے نکلنے والے خون کو اپنی ناک اور نتنوں میں اچھی طرح سے مل لینا۔ اس کی وجہ سے تمہیں زہریلی ہواؤں کی وجہ سے ہلکی سی سوزش تو محسوس ہوگی، لیکن تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے، اس نے کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ رجالو مچھلی سے اس سے زہریلی ہواؤں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، ورنہ وہ منکے کے بھروسہ کر کے اندھا دھند وہاں چلا جاتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ اس نے رجالو مچھلی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور نیلی چٹانوں میں بنے ہوئے راستے کی جانب بڑھ گیا۔ شہزادی ساگن تارا ایک بہت بڑے طلسمی اژدہے کے منہ میں بیٹھی ایک زمین دوز راستے کے ذریعے نہایت تیز رفتاری سے شیطانی وادی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اژدہا بہت بڑا اور لمبا تھا، اس اژدہے کا رنگ سیاہ تھا۔ شہزادی ساگن تارا نے اپنے ہاتھوں سے خاص طور پر کالی مٹی سے تیار کیا تھا۔ کالی مٹی میں اس نے ہر رنگ اور ہر نسل کے سانپوں کے زہر کا ایک ایک قطرہ ٹپکایا تھا، پھر اس مٹی کو گوند کر اس نے ایک اژدہے کی شکل دے کر اس پر پھونک ماری، جس سے اژدہا زندہ ہو گیا۔ اس اژدہے کے منہ میں ایک خاص انداز میں بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسا چمکدار مادہ لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اژدہے کی آنکھوں کے ذریعے اندر سے باہر نہایت آسانی سے جھانک کر دیکھ سکتی تھی۔ ہر رنگ اور ہر نسل کے زہر کے قطروں کی وجہ سے اسے یقین تھا کہ وہ شیطانی وادی کی زہریلی ہواؤں کے طلسم کو نہایت آسانی سے عبور کر لے گی۔ اس کے خیال کے مطابق جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح زہر کو بھی زہر مار سکتا ہے۔ اژدہا چونکہ بہت موٹا تھا اور اس نے اپنا منہ بند کر رکھا تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ زہریلی ہوا اس کے منہ سے اندر آ کر کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسے اژدہے کے منہ میں بیٹھے زمین کے نیچے سفر کرتے ہوئے آج تیسرا روز تھا اور پجاری کے کہنے کے مطابق ابھی اس کے 4 دنوں کا سفر باقی تھا۔ شہزادی ساگن تارا چونکہ جن زادی تھی، اسی لیے اسے بھوک، پیاس، تھکاوٹ یا نیند کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے نما جگہ میں اس نے ایک آرام دہ کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر وہ نیم دراز آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اژدہے کی آنکھ سے باہر چونکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسی لیے وہ باہر دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی اژدہا اسے لے کر شیطانی وادی میں داخل ہوگا، اسے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اژدہے کی رفتار ہلکی ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اژدہے کی آنکھ سے باہر دیکھا، لیکن باہر چونکہ اندھیرا تھا اسی لیے اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اژدہا آہستہ ہوتا ہوا یکدم رک گیا۔ اوہ طلسمی اژدہا، رک کیوں گیا؟ کیا میں شیطانی وادی میں پہنچ گیا ہوں؟ لیکن اس کے لیے تو میں نے خاص انتظام کر رکھا ہے۔ اژدہا جیسے ہی شیطانی وادی میں لے کر مجھے داخل ہوتا، ایک سرخ چڑیا نمودار ہوتی اور چیخ کر مجھے ہوشیار کر دیتی، ہم شیطانی وادی میں پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم شیطانی وادی میں داخل ہوئے تو پھر ہمیں اطلاع دینے والی سرخ چڑیا نمودار کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل اژدہے کی آنکھ سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اسے باہر کچھ نظر نہ آیا تو اس نے جھلا کر ایک منتر پڑھا۔
मंत्र पढ़ते ही इसने नीचे की तरफ हाथ झटका तो अजय ने अपने सर जमीन पर डाल दिया और साथ ही अपना मुंह खोलकर लंबी सी जबान निकालकर जमीन पर रख दी। शहजादी सागन तारा इसकी जबान पर चलती हुई इसके मुंह से बाहर आ गई। अजय के मुंह से बाहर आकर इसने कोई मंत्र पढ़कर जमीन पर हाथ झटके तो जमीन पर आग का एक शोला सा भड़का। शोले की भड़कने की वजह से वहां जैसे तेज रोशनी बढ़ गई हो। स्याह गार दूर तक सीधा जाता हुआ दिखाई देने लगा। शहजादी सागन तारा गौर से देख रही थी मगर गार में कुछ नजर न आ रहा था। हैरत है, गार तो बिल्कुल साफ है, दूर दूर तक कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही जिसकी वजह से तिलिस्मी अजदहा रुक गया हो। गार आगे से बंद भी नहीं है, फिर ये क्यों रुक गया? शहजादी सागन तारा ने हैरतज़दा नजरों से तिलिस्मी अजदहे की जानिब देखते हुए कहा। अचानक इसके सामने एक जमाका सा हुआ और दूसरे लम्हे एक स्याह रंग की खौफनाक चुड़ैल नमूदार हुई। इसे देखकर शहजादी सागन तारा बुरी तरह से चौंक पड़ी। इसके सामने एक निहायत खौफनाक शक्ल वाली स्याह रंग की चुड़ैल खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुरख सुरख और बाहर को उबली हुई थीं और मुंह से लंबे लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। कौन हो तुम? शहजादी सागन तारा ने काली चुड़ैल की तरफ देखते हुए करख्त लहजे में पूछा। जवाब में काली चुड़ैल अपना भयानक मुंह खोलकर जोर जोर से हंसने लगी। इसकी हंसी बेहद मकरू और खौफनाक थी। शहजादी सागन तारा चूंकि एक जिनजादी थी इसीलिए वो इस काली चुड़ैल को देखकर और इसकी खौफनाक भयानक हंसी सुनकर जरा भी न घबराई थी। तुम जिन बादशाह तराक की बेटी शहजादी सागन तारा ही हो ना? काली चुड़ैल ने इसकी तरफ खूनी नजरों से देखते हुए भयानक लहजे में पूछा। हाँ, मैं शहजादी सागन तारा हूँ, मगर तुम कौन हो और क्या मेरे तिलिस्मी अजदहे को यहाँ तुमने रोका है? शहजादी सागन तारा ने इसकी तरफ गसीली नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, मैंने ही तुम्हारा तिलिस्मी अजदहा रोका है। मैं काली गार की चुड़ैल हूँ। काली चुड़ैल, मुझे मालूम है कि तुम शैतानी वादी में जा रही हो। यहाँ से तुम शैतान दादा जगजग जादूगर की सुर्ख हड्डी हासिल करना चाहती हो, लेकिन शहजादी, तुम अपने जिस तिलिस्मी अजदहे को शैतानी वादी में ले जा रही हो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इस वादी की जहरीली हवाओं से खुद को बचा लोगी? काली चुड़ैल ने कहा। क्या मतलब? तिलिस्मी अजदहे को मैंने 1000 नस्लों के सांपों के जहर से गूंथ कर बनाया है। जहरों पर बला जहरीली हवाओं का क्या असर हो सकता है? शहजादी सागन तारा ने चौंक कर कहा और काली चुड़ैल इसकी हमाकत पर हंसने लगी। तुम नादान हो शहजादी सागन तारा। 1000 तो क्या, तुम 10,000 नस्लों के सांपों का जहर से भी मट्टी गूंथ कर अजदहा बना लेती तो वो भी शैतानी वादी की जहरीली हवाओं का मुकाबला न कर पाता। जानती हो, तुम जैसे ही शैतानी वादी में दाखिल होगी, जहरीली हवाएं एक लम्हे में से कम वक्फे में तुम्हारे तिलिस्मी अजदहे को और तुम्हें हलाक करके रख देंगी। काली चुड़ैल ने कहा। ओ, तुम्हें कैसे मालूम है? क्या तुम जानती हो कि जहरीली हवाओं के तिलस्म को कैसे खत्म किया जा सकता है? शहजादी सागन तारा ने परेशान होते हुए पूछा। मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। काली चुड़ैल ने मकरू अंदाज में हंसते हुए कहा। क्यों क्यों नहीं बताओगी? शहजादी सागन तारा ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में पूछा। इसके लिए तुम्हें मेरी 2 शर्तें मानना पड़ेंगी। अगर तुमने मेरी दोनों शर्तें पूरी कर दी तो मैं तुम्हें जहरीली हवाओं से न सिर्फ बचने का तरीका बता दूंगी, बल्कि तुम्हें चंद ही लम्हों में वहां पहुंचा भी दूंगी। इसने कहा और शहजादी सागन तारा ने होंठ भींच लिए। कहो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? शहजादी सागन तारा ने होंठ चबाते हुए कहा। शर्तें जानने से पहले मेरी एक बात और सुन लो। अगर तुमने मेरी दोनों शर्तें पूरी कर दी तो मैं तुम्हें एक लम्हे में शैतानी वादी में पहुंचा दूंगी, बल्कि तुम्हें जहरीली हवाओं और आग के तूफान के साथ पत्थरों और बड़ी बड़ी चट्टानों से भी बचने का तरीका बता दूंगी। लेकिन अगर तुम मेरी बताई हुई शर्तें पूरी करने में कामयाब ना रही तो फिर तुम्हारी तरफ से मुझे इजाजत होगी मैं तुम्हारे जिस्म से खून का एक एक कतरा पी जाऊं। इसने कहा और शहजादी सागन तारा इसकी जानिब खून ख्वार नजरों से घूरने लगी। इसकी बात सुनकर इसका दिल चाह रहा था कि उसे एक लम्हे से भी कम वक्फे में जला कर राख कर दे, लेकिन ये जानकर कि वो शैतानी वादी में मौजूद तिलिस्मों से बचने का तरीका जानती है, खामोश हो गई और उसे यकीन था कि वो जिनजादी है। बूढ़ी चुड़ैल इसके सामने जो भी शर्तें रखेंगी वो इन्हें आसानी से पूरा कर देंगी। ओ नहीं, मंजूर है मुझे, तुम शर्तें बताओ। शहजादी सागन तारा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए हंकारा भर कर कहा। इसका जवाब सुनकर काली चुड़ैल की आंखों में तेज चमक उभर आई। बहुत खूब, सुनो, मेरी पहली शर्त है कि अपने दोनों हाथों को अपने कानों में डालकर अपनी नाक से बाहर निकाल कर दिखाओ, और दूसरी शर्त है कि अपनी दोनों आंखों के डेलों को एक दूसरे में बदल कर दिखाओ, यानी दाईं आंख का डेला बाईं आंख में और बाईं आंख का डेला दाईं आंख में। काली चुड़ैल ने कहा। क्या क्या ये कोई अहमकाना शर्तें बता रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या ऐसा भी हो सकता है? इसकी अजीबोगरीब और अहमकाना शर्तें देखकर शहजादी सारन तारा चीख पड़ी। अहमकाना शर्तें हैं या जैसी भी हैं, बहरहाल मैंने तुम्हें बता दी हैं। मेरी शर्तें पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। काली चुड़ैल ने सख्त लहजे में कहा और शहजादी सागन तारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ना मैं तुम्हारी शर्तें पूरी करूंगी और ना ही तुम्हें अपना खून पीने दूंगी।
سمجھی تم؟ شہزادی ساگن تارا نے حلق کے بل گرائی۔ جن زادی، اگر تم میری بات نہ مانی تو یاد رکھو تو تم کسی بھی صورت میں شیطان وادی میں پہنچ نہیں پاؤ گی۔ وہاں جانے کا راستہ اور طلسموں کو ختم کرنے کا راز صرف اور صرف میں ہی جانتی ہوں، کالی چڑیل جواباً کرائی۔ او نہیں، دیکھتی ہوں تم مجھے شیطانی وادی کے طلسمات کو ختم کرنے کا راز کیسے بتاتی؟ شہزادی ساگن تارا نے بھوکی شیرنی کی طرح غرا کر کہا۔ ساتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھ یکدم کالی چڑیل کی جانب پھیلا دیے۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل کچھ سمجھتی، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر پوری قوت سے غار کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل کر غار میں دور تک پھیلتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرتی، شہزادی ساگن تارا نے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچا تو کالی چڑیل اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہی آگے کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ شہزادی ساگن تارا نے اپنے ہاتھ ایک بار پھر آگے کی طرف دھکیل دیے۔ کالی چڑیل ایک بار پھر دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی ساگن تارا کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی دو روشنیوں کی لکیریں نکل کر کالی چڑیل کے بازوں پر پڑی۔ کالی چڑیل کے دونوں بازو کٹ کر زمین پر جا گرے اور کالی چڑیل بھیانک انداز میں چیخنے لگی۔ دوسری بار شہزادی ساگن تارا نے روشنی کی سرخ لکیریں آنکھوں سے نکال کر اس پر پھینکی تو کالی چڑیل کی ٹانگیں کٹ کر گر چکی تھیں اور کالی چڑیل حلق کے بل نکلنے والی چیخوں جیسا طوفان آ گیا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے بازو ٹانگوں سے خوندانوں کی صورت میں بہنا شروع ہو گیا تھا۔ شہزادی ساگن تارا اسے اپنی طاقتوں سے اٹھا اٹھا کر اس بری طرح سے پٹخ رہی تھی کہ چڑیل کی ایک ایک ہڈی چور چور ہو کر رہ گئی تھی۔ اور پھر شہزادی ساگن تارا نے زمین کی طرف ہاتھ جھٹک دیے۔ کالی چڑیل ایک دھماکے سے زمین پر گر گئی۔ اس کا دھڑ زمین پر گر کر بری طرح سے بھڑک اٹھا اور سارے کا سارا جسم اس کے اپنے خون میں لتڑ کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ بھی اس بری طرح سے پچک کر رہ گیا تھا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی معلوم ہونے لگی تھی۔ اسے اس طرح تڑپتا دیکھ کر شہزادی ساگن تارا کے چہرے پر شفقانہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ بڑے مطمئن انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کیوں کالی چڑیل، اب بھی نہیں بتاؤ گے شیطانی طلسموں کو ختم کرنے کا راز؟ اس نے کالی چڑیل کی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے شفاقی سے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے ساگن تارا، اس کا تمہیں بہت جلد خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کالی چڑیل نے بری طرح سے تڑپتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ خمیازہ؟ او نہیں، مجھے تو جب بھگتنا پڑے گا تب بھگتنا پڑے گا۔ تم میرا خون پینا چاہتی تھی نا، پیو میرا خون، شہزادی ساگن تارا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ کالی چڑیل کو نہایت بے دردی سے ٹھوکروں پر ٹھوکریں مارتی چلی گئی۔ کالی چڑیل دردناک انداز میں چیخ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں اور کچھ ہی دیر بعد اس کے حلق سے ہلکی سی بھی آواز آنا بند ہو گئی۔ مر گئی بدبخت چڑیل۔ خون پیے گی شہزادی ساگن تارا کا خون؟ شہزادی ساگن تارا حلق کے بل گرائی۔ اس نے سر کو زور سے جھٹکا تو اس کی آنکھوں سے بجلی سی کی لہریں نکل کر کالی چڑیل پر پڑیں اور کالی چڑیل یک لک بھگ سے جل کر راکھ ہو گئی۔ شہزادی ساگن تارا نے غرور بھرے انداز میں سر جھٹکا اور واپس اپنے طلسمی اژدھے کی جانب مڑی، مگر اسی وقت ایک شعلہ سا چمکا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا طلسمی اژدھا بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ ساتھ ہی تیز گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور غار کی زمین اور دیوار بری طرح سے لرزنے لگے۔ ٹھیک اسی لمحے پورے غار میں آگ کا ایک خوفناک طوفان گھس آیا اور غار شہزادی ساگن تارا کی دردناک چیخوں سے دور تک گونجنے لگا۔ نیلے پتھروں میں بنے ہوئے راستے کی طرف امرو تیزی سے جا رہا تھا۔ کافی آگے جا کر اسے ایک راستہ سامنے کی طرف اور دوسرا دایاں طرف جاتا دکھائی دیا۔ امرو یار دائیں طرف مڑ گیا۔ پانی شیشے کی طرح صاف و شفاف تھا۔ رجالو مچھلی کے دیے ہوئے سفید چمکدار موتی کو اس نے بددستور منہ میں رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے جس راستے کی طرف امرو یار مڑا تھا وہ پہلے راستے سے خاصا تنگ تھا، لیکن بہرحال امرو یار جیسا دبلا پتلا انسان آسانی سے تیر سکتا تھا، اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی آگے جا کر اسے ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی مچھلی دکھائی دی۔ سرخ مچھلی کو دیکھ کر امرو رک گیا۔ اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر سرخ مچھلی کی طرف پھینک دیا۔ جال الیاسی برق رفتاری سے پھیلتا ہوا سرخ مچھلی پر جا پڑا اور جیسے ہی سرخ مچھلی پر پڑا اس کے سوراخ تیزی سے تنگ ہوتے چلے گئے اور سرخ مچھلی اس میں پھنس کر بری طرح سے تڑپنے لگی۔ امرو نے جال کو کھینچا اور اس میں ہاتھ ڈال کر اس نے اسے نکال لیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے خنجر دودی نکالا اور پھر مچھلی کا پیٹ چاک کرنے ہی لگا تھا کہ اسے خیال آیا کہ اگر اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کر دیا تو اس کا سارا خون پانی ہی میں مل جائے گا، تب بھی وہ اپنی ناک پر خون بلا کیسے ملے گا؟ اس کے خیال آتے ہی اس نے خنجر دودی زنبیل میں ڈال لیا اور جال الیاسی کو لیے ہوئے واپس پلٹا۔ اس راستے سے نکل کر دوسری سمت تیرنے لگا۔ کچھ آگے جا کر پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ ایک مناسب جگہ پر جہاں امرو پانی سے سر باہر نکال سکتا تھا وہاں وہ رک گیا اور جب اس نے سر پانی سے باہر نکال کر دیکھا تو اسے دور تک ایک سرنگ دکھائی دی
سرنگ میں ہلکی ہلکی سرخ رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سرنگ میں دور کہیں آگ لگی ہو، جس کی روشنی یہاں تک آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ سرنگ چونکہ اونچائی کی طرف جاتی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہاں پانی نہیں تھا۔ عمرو یار پانی سے نکل کر خشکی پر آ گیا۔ اس نے سرخ مچھلی والا جال الیاسی ایک طرف رکھ دیا۔ مچھلی پانی سے نکل کر جال الیاسی سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ سرنگ میں دور سے گرم گرم ہوا آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمرو یار نے جال کو اس خیال سے پانی میں لٹکا دیا کہ سرخ مچھلی مر نہ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ مرنے کے بعد بھی مچھلی کا خون اس کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے یا نہیں، اس لیے وہ مچھلی کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں وہ اپنا جسم اور لباس خشک کرنا چاہتا تھا۔ سرنگ سے آنے والی گرم ہوا نے جلد ہی اس کا لباس اور جسم خشک کر دیا۔ تب عمرو نے جال الیاسی کو پانی سے نکال لیا۔ اس میں سرخ مچھلی کو پکڑ کر اس نے خنجر دودی سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ سرخ مچھلی سے خون تیزی سے خارج ہونے لگا۔ عمرو نے اس کے خون سے اپنی انگلیاں تر کر کے خون اچھی طرح اپنی ناک اور ناک کے نتنوں میں لگانا شروع کر دیا۔ خون میں کسی قسم کی بو نہ تھی، اس لیے نتنوں میں لگاتے ہی اسے کسی قسم کی کراہت کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ خون جیسے اس کے ناک اور نتنوں میں لگا یکلک خشک ہو گیا۔ عمرو نے سرخ مچھلی کو وہیں پھینکا اور پھر غار کی طرف چل پڑا۔ غار میں یوں یوں وہ آگے بڑھ رہا تھا، گرمی کا احساس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہیں یہ بھی زکزک جادوگر شیطان دادا کا کوئی طلسم نہ ہو، اس لیے اس نے رجالو مچھلی کے دیے ہوئے سفید موتی کو منہ سے نکال کر زنبیل میں رکھ لیا تھا۔ گرمی کے بچنے کے لیے اس نے زنبیل سے ٹھنڈی گولی نکال کر منہ میں ڈال لی۔ اب وہ گرمی تو کیا، بھڑکتی ہوئی خوفناک آگ میں سے بھی گزر کر آگے جا سکتا تھا۔ غار خاصا طویل تھا۔ وہاں سرخ روشنی کی وجہ سے عمرو کو غار کے کئی موڑ دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ نامعلوم راستہ کس قدر طویل ہو، اسی لیے زنبیل سے اس نے سنہری چپلیں نکال لیں اور دوسرے لمحے وہ زمین سے چند فٹ اونچا اٹھ کر پاؤں ہلائے بغیر غار میں نہایت آسانی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی آگے جا کر غار میں اسے واقعی ہر طرف آگ بھڑکتی دکھائی دی۔ آگ جیسے غار میں دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس زمین سے نکل کر غار کی چھت سے ٹکراتی ہوئی ایک دائرے کی شکل میں پھیل رہی تھی۔ عمرو نے کوئی پرواہ نہ کی اور آگ میں داخل ہو گیا۔ اس کے منہ میں چونکہ ٹھنڈی گولی رکھی ہوئی تھی، اسی لیے اسے آگ کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ہر طرف آگ کے پھیلے ہوئے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آگ کے دریا میں تیزی سے تیرتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گیا ہوگا کہ اسے کسی کے کراہوں کی آواز سنائی دی۔ آگ میں کراہوں کی آواز سن کر عمرو یار چونک اٹھا۔ پھر اچانک غار میں ایک جگہ اسے ایک نہایت خوبصورت لڑکی دکھائی دی، جس نے نہایت خوبصورت رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سنہری تاج، کانوں میں جھمکے اور ہاتھوں میں زرعی چوڑیاں تھیں۔ وہ زمین پر پڑی بری طرح سے کراہ رہی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس قدر آگ ہونے کے باوجود اس کا جسم اور لباس عمرو یار کے جسم اور لباس کی طرح بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس کے جسم پر اور لباس پر چلنے والا کوئی معمولی سا نشان نہ دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ اس کے ارد گرد سرخ، زرد اور نیلی آگ اس قدر زیادہ تیز اور خطرناک تھی کہ اس کا جسم ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں جل کر بھسم ہو جانا چاہیے تھا۔ عمرو یار اس کے قریب آ کر رک گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور عمرو یار حیرت کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، اس غار میں کہاں سے آئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے یوں کرا رہی تھی جیسے واقعی وہ بری طرح سے جل گئی ہو۔ پہلے تو عمرو اسے جن بھوت زادی سمجھ کر ڈر گیا کہ اسے چھیڑ کر کہیں الٹا آنتیں اس کے گلے کو نہ آ جائیں، مگر ایک تو لڑکی آدم ذات تھی، دوسرا عمرو اس قدر بے رحم اور ظالم بھی نہیں تھا کہ اسے چھوڑ کر آگے چلا جاتا۔ اس نے اس لڑکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور زمین پر آ گیا۔ اچھی لڑکی، کون ہو تم؟ آنکھیں کھولو اچھی لڑکی، اس نے لڑکی کا کاندھا پکڑ کر اسے ہلاتے ہوئے کہا، لیکن لڑکی نے آنکھیں نہ کھولنی۔ عمرو نے سوچا کہ کہیں غار کی طلسماتی آگ نے اسے ہوش میں لانے کے بغیر اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر اس نے لڑکی کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا کہ اپنی مہم سر کرنے کے بعد وہ اسے باہر جا کر زنبیل سے نکالے گا اور پھر اسے ہوش دلا کر اسے اس کے بارے میں معلوم کرے گا۔ چنانچہ وہ پھر اٹھا اور غار میں آگے جانے لگا۔ اس طرح آگ کے غار میں وہ کافی دیر تک اٹھتا رہا۔ آگے جا کر آگ ختم ہو گئی، مگر غار کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ غار شیطان کی آنت کی طرح طویل نظر آ رہا تھا۔ غار میں آگے تاریکی تھی، اسی لیے عمرو کو اب کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد آخر کار عمرو یار کو یوں لگا جیسے وہ غار سے باہر نکل آیا ہو، کیونکہ اس کے جسم پر تیز ہوا کے جھونکے ٹکرانا شروع ہو گئے تھے اور ساتھ ہی سے اپنی ناک اور گلے میں ہلکی ہلکی سوزش بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ وہ غار سے نکل کر شیطانی وادی میں پہنچ گیا ہے۔ وہ چونکہ کالی وادی تھی، اس لیے ظاہر ہے اسے وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں دیکھنے کے لیے رجھالو مچھلی کا دیا ہوا سفید چمکدار موتی منہ میں رکھ لیا اور آگ میں ٹھنڈک دینے والی گولی منہ سے نکال کر زنبیل میں ڈال لی۔ سفید موتی کے منہ میں ڈالتے ہی سے پہلے وہاں دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر صاف ہوتا چلا گیا۔ یہ کافی بڑی وادی تھی جس میں دور دور تک چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وادی میں ہر طرف نیلے رنگ کے بادل چکراتے نظر آ رہے تھے جو غالباً زہریلا دھواں تھا۔
آسمان پر عمرو یار کو بڑے بڑے گدنما خوفناک پرندے دکھائی دیے جو اس کے وادی میں آتے ہی زور زور سے چیخنے لگے تھے اور گوتا لگا کر عمرو پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچے آ رہے تھے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو نے جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اسی لمحے گدنما ایک سیاہ پرندہ اپنی لمبی گردن جھکائے اپنے تیز اور نکیلے پنجے پھیلاتا ہوا عمرو یار پر جھپٹ پڑا۔ جیسے وہ اپنی لمبی گردن عمرو کی گردن کے گرد لپیٹ کر اپنے تیز دھار پنجوں سے عمرو یار کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہو۔ عمرو یار ہوشیار تھا، جیسے ہی گد نیچے آیا عمرو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار بجلی کی سی تیزی سے لہرا کر اس پر دے ماری۔ تلوار جیسے ہی گد کی گردن سے ٹکرائی یک لخت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گد جل کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی اثنا میں دوسرے گد بھی نیچے آ گئے تھے اور وہ بھی اچانک عمرو یار پر جھپٹ جھپٹ کر حملہ کرنے شروع ہو گئے تھے۔ عمرو یار تلوار لہرا لہرا کر ان کا خاتمہ کرتا جا رہا تھا، مگر گدوں کی تعداد لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور ان کی تعداد دیکھ کر عمرو یار کا خوف سے برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ اسی وقت ایک گد نے اچانک اس کے کندھے پر پنجہ مارا اور عمرو یار کو اپنے کندھے میں آگ سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ایک اور گد اس پر حملہ آور ہوا اور عمرو یار کی پگڑی لے کر اٹھتا چلا گیا۔ عمرو یار بکھلا گیا اور ایک گد جیسے ہی اس کے گنجے سر پر نکیلی چونچ مارنے کے لیے نیچے ہوا، عمرو یار نے یکدم خود کو زمین پر گرا لیا۔ ٹھیک اسی لمحے کئی گد ایک ساتھ عمرو یار پر جھپٹ پڑے اور عمرو یار کو اپنے جسم میں تیز خنجر سے اترتے ہوئے معلوم ہونے لگے۔ وہ بری طرح سے ہاتھ پیر مارتا ہوا گدوں کو پرے ہٹانے لگا۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں جو لمحہ بہ لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اور پھر اچانک وہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم یک لک بھڑک کر ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر اندھیرا سا چھاتا چلا گیا، گہرا اور موت کی تاریکیوں میں غرق کر دینے والا اندھیرا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی عمرو کے تمام احساس اس کا ساتھ چھوڑ گئے، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچانک عمرو یار کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے سارے جسم پر بے پناہ چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ ایک لمحے کے بھی لیے اس کا جسم زور سے کانپا اور پھر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ ہر طرف اندھیرا دیکھ کر وہ بکھلا کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ذہن میں وہ سارا منظر گھومنے لگا جب اس پر یک لک بہت سارے گد ایک ساتھ جپٹ پڑے تھے۔ اس کا تلوار والا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا، مگر پھر بھی کئی گدوں کی تیز چونچے اور نکیلے پنجے اس کے جسم میں اتر گئے تھے۔ پھر اس کی تلوار جیسے ایک ہی لمبی چونچ والے گد سے ٹکرائی، ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور عمرو کو یوں لگا جیسے اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے دماغ پر یکدم اندھیرے نے غلبہ کر لیا تھا۔ اب وہ تاریکی میں پڑا تھا، لیکن اسے اپنے جسم میں معمولی سی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا جسم بھی بالکل صحیح سلامت تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ اسی وقت اسے ایک باریک سی آواز سنائی دی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ حیران مت ہو عمرو یار، تم جن گدوں کو تلوار سے مار رہے تھے وہ طلسمی گد تھے۔ جب ان گدوں نے تم پر ایک ساتھ حملہ کیا تو تم اندھا دھند ان پر تلوار چلانے لگے۔ ان گدوں میں ایک گد جس کی چونچ دوسرے گدوں سے لمبی تھی، وہ اصل میں اس تلسم کی اصل قوت تھی۔ جیسے ہی تم نے اس گد کو ہلاک کیا اسی وقت دھماکے سے وہ تلسم تباہ ہو گیا۔ زہریلی ہوائیں اور گد سب کے سب ختم ہو گئے۔ اگر تمہاری تلوار لمبی چونچ والے گد کو نہ لگ جاتی تو خوفناک گد یقیناً تمہاری بوٹیاں اڑا کر رکھ دیتے۔ آواز بلا شبہ جوگی بابا کی تھی۔ ان کی آواز سن کر ہی عمرو یار اچھلا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا تھا۔ او جوگی بابا، آپ کہاں ہیں بابا؟ اور یہ اندھیرا؟ عمرو نے جلدی سے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرانی تھی۔ میں اسی سفید پہاڑی کی غار میں موجود ہوں عمرو یار، تم گھبراؤ نہیں۔ اندھیرا دور کرنے کے لیے تم رجالو مچھلی کا دیا ہوا سفید موتی اپنی زنبیل میں سے نکال کر منہ میں ڈال لو، جو تمہارے زمین پر گرنے کی وجہ سے تمہارے منہ سے نکل کر جیسے ہی زمین پر گرا غائب ہو کر تمہاری زنبیل میں چلا گیا تھا۔ جوگی بابا کی آواز آئی اور عمرو نے سر ہلا دیا۔ واقعی اس کی زنبیل میں سے ایک بار جو چیز نکل کر اس کے ہاتھ یا منہ سے نکل کر کسی بھی وجہ سے زمین پر گر جاتی، وہ غائب ہو کر خود بخود واپس زنبیل میں چلی جاتی۔ عمرو یار چونکہ بے ہوش ہو کر گرا تھا، اسی لیے منہ سے سفید موتی اور اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری نکل کر زمین پر گر پڑی، جو اسی وقت وہاں سے غائب ہو کر اس کی زنبیل میں واپس چلی گئی تھی۔ عمرو یار نے جلدی سے زنبیل سے رجالو مچھلی کا سفید موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سیاہ وادی میں موجود تھا جہاں اس پر خوفناک گدوں نے حملہ کیا تھا۔ یہ کیا بابا، یہ تو وہی وادی ہے جہاں خوفناک گدوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ مجھے تو آپ نے بتایا تھا کہ جیسے ہی پہلا تلسم ختم ہوگا میں خود بخود دوسرے تلسم میں پہنچ جاؤں گا، جسے آگ تلسم کہتے ہیں۔ عمرو نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت دوسرے تلسم میں ہی موجود ہو عمرو یار۔ جیسے ہی تم قدم بڑھاؤ گے ہر طرف تمہیں آگ ہی آگ دکھائی دینے لگے گی۔ زنبیل میں چاندی جیسی سفید گولی کی وجہ سے تم اس آگ میں جلنے سے تو بچ سکتے ہو، مگر اس آگ کی حدت اتنی زیادہ ہے کہ چند ہی لمحوں میں تمہارا جسم پسینے سے شرابور ہو جائے گا
اور تمہارا دم بھی گھٹنے لگے گا۔ جس طرح زہریلی ہواؤں کے تلسم کی ساری قوت ایک لمبی چونچ والے گدھ میں تھی، اس کے ختم ہوتے ہی سارا تلسم ختم ہو گیا تھا، اسی طرح آگ تلسم کی قوت بھی تمہارے سامنے آئے گی۔ تمہیں جلد سے جلد اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ آگ تلسم میں تمہارا دم گھٹتا جائے گا اور تم پھر بے ہوش ہو کر گر پڑو گے۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے لامحالہ تمہارے منہ سے ٹھنڈی گولی نکل جائے گی اور پھر آگ تمہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے گی۔ اسی لیے آگ تلسم ختم کرنے کے لیے اس کی قوت کو جلد سے جلد ختم کر دینا۔ جوگی بابا نے کہا، او آگ تلسم کی قوت کس چیز میں ہوگی بابا، اور میں اسے کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ امرو نے جلدی سے پوچھا، لیکن اس بار اسے جوگی بابا سے کوئی جواب نہ ملا۔ جوگی بابا آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جوگی بابا، امرو نے جوگی بابا کو آوازیں دی، مگر جوگی بابا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو امرو پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ جوگی بابا نے اسے بتایا نہیں تھا کہ آگ تلسم کی اصل قوت کس چیز میں ہے اور وہ اسے کیسے ختم کر سکتا ہے۔ خوفناک گدھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اتفاقاً لمبی چونچ والا گدھ اس کی تلوار کی زد میں آ گیا اور وہ تلسم ختم ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ہر بار اتفاق تو نہیں ہو سکتا، اس بار اسے سوچ سمجھ کر ہی آگ تلسم میں داخل ہونا تھا۔ آگ تلسم میں داخل ہونے کی جو صورتحال انہوں نے بتائی تھی وہ واقعی خوفناک تھی۔ اگر آگ کی تیز تپش میں امرو یار کا دم گھٹ جاتا اور اس کے منہ سے سفید چاندی جیسی ٹھنڈی گولی نکل جاتی تو اس کا جو حشر ہوگا، اس خیال سے ہی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اس نے سوچا کہ اس بار اس سنہری تختی سے مدد لینی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگ تلسم کے خوفناک جال میں پھنس کر واقعی موت کے جبڑوں میں جا پھنسیں اور وہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ اگر آگ کے تلسم کی قوت کس چیز میں ہے اور اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس نے سنہری تختی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی وقت سنہری تختی پر حروف ابھر آئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ آگ تلسم میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جس نے شہزادیوں جیسا لباس پہن رکھا ہے، دوڑ رہی ہوگی۔ اس کے پیچھے کئی خوفناک دیو تلواریں اور دوسری ہتھیار اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، جیسے وہ شہزادی کو ہلاک کرنا چاہتے ہوں۔ آگ تلسم کی اصل قوت اسی شہزادی یا خوفناک دیو میں ہے۔ امرو یار اپنی عقل اور ذہانت سے اس قوت کو پہچان کر ختم کر دے گا تو آگ تلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی تختی پر حروف مٹ گئے۔ او نہیں، سنہری تختی، مجھے صاف صاف بتایا جائے کہ اصل قوت کس میں ہے؟ امرو نے جھلا کر پوچھا، مگر اس بار سنہری تختی پر الفاظ نہ ابھرے۔ امرو 2-3 بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے جھلا کر سنہری تختی کو زنبیل میں ڈال لیا۔ او نہیں، نہ جوگی بابا نے اس تلسم کو ختم کرنے کا راز بتایا ہے اور نہ ہی سنہری تختی نے۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد زنبیل سے سفید ٹھنڈی گولی نکال کر منہ میں رکھ لی اور تلوار حیدری بھی زنبیل میں نکال کر دوبارہ ہاتھ میں لے لی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور قدم آگے بڑھا دیا۔ جیسے اس نے قدم آگے بڑھایا، اچانک تیز شور کے ساتھ اس کے ارد گرد ہر طرف تیز اور نہایت خوفناک آگ پھیلتی چلی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اچانک ساری کی ساری وادی نے آگ اگلنا شروع کر دی ہو۔ امرو کو ہر طرف تیز سرخ اور زرد شعلے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جن میں وہ بری طرح سے گرا ہوا تھا۔ تیز اور خوفناک ہونے کے باوجود امرو یار کو آگ میں دور تک کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا آگ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ابھی تک کوئی خوبصورت لڑکی اور جلاد کہیں دکھائی نہ دیے تھے۔ ٹھنڈی گولی کی وجہ سے امرو یار پر آگ کا تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ یوں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے واقعی اپنے مساموں سے پسینہ نکلتے ہوئے محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی سانسیں بھی گرم ہونے لگی تھیں، جس کی وجہ سے اس پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اچانک اسے ایک لڑکی کی تیز چیخ سنائی دی۔ دور ایک نہایت خوبصورت لڑکی، جس نے واقعی شہزادیوں جیسا خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور جس کے سر پر تاج بھی تھا، بری طرح سے چیختی چلاتی ہوئی اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 8-10 خوفناک شکلوں والے دیو ہاتھوں میں تلواریں، نیزے اور کلہاڑے لیے بھاگے آ رہے تھے۔ وہ شہزادی سے کچھ ہی فاصلے پر تھے اور ان کا انداز واقعی ایسا ہی تھا جیسے وہ ہر قیمت پر خوبصورت شہزادی کو ہلا کر دینا چاہتے ہوں۔ شہزادی اس قدر حسین، معصوم اور خوبصورت تھی کہ امرو یار کو اس پر ترس آ گیا۔ اس کے عقب میں جو دیو آ رہے تھے، ان کے رنگ آگ کی طرح سرخ اور زرد تھے اور ان کے سروں پر سینگ تھے۔ ان میں سے صرف ایک جن تھا، کیونکہ اس کے سر پر سینگ نہیں تھے اور اس کا رنگ بھی ہلکا نیلا تھا۔ امرو یار غور سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نیلے جن کو دیکھ کر امرو یار سمجھ گیا، ہو نہ ہو تلسم شکن یہی جن ہے۔ جیسے اس جن کو ہلاک کرے گا، یقیناً آگ تلسم ختم ہو جائے گا۔ شہزادی اور وہ دیو اور جن جو کہ اس سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے وہ دوڑ کر تلوار لے کر ان کے قریب جاتا تو اسی اثنا میں وہ یقیناً شہزادی تک پہنچ جاتے اور اسے ہلاک کر ڈالتے۔ اور پھر گرمی اس قدر بڑھتی جا رہی تھی کہ امرو یار کو سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس نے زنبیل میں تلوار حیدری رکھی اور اس کی جگہ کمان اور مقدس تیر نکال لیا۔ مقدس تیر کو اس نے کمان پر چڑھایا اور پھر اس نے نیلے جن کا نشانہ لینا شروع کر دیا۔
नीला जिन शहजादी के अकब में जा रहा था। उमरो यार अगर दिल ही दिल में नीले जिन का निशाना लेकर तीर को छोड़ देता तो नीला जिन ला किसी जगह छुप जाता, तीर ठीक किसी को जाकर लगता। लेकिन न जाने क्या बात थी कि उमरो यार के दिल में खलिश हो रही थी। इसका दिल चीख चीख कर इसे कह रहा था कि नीला जिन धोखा है, ये तिलस्म शिकन नहीं है। वो तीर का रुख कभी किसी देव की तरफ कर देता, कभी नीले जिन की तरफ। शहजादी और जिन और देव इससे काफी करीब आते जा रहे थे और नीला जिन ऐन शहजादी के सर तक पहुंच गया था। फिर इस नीले जिन ने अपना कुल्हाड़ा लहराकर पूरी कुव्वत से शहजादी के सर पर मारना चाहा और अचानक उमरो यार ने तीर छोड़ दिया। तीर जन्नाटेदार आवाज निकालता हुआ बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और फिर वो अचानक ऐन शहजादी की गर्दन में उतरता चला गया। उमरो यार ने अचानक ही दिल में तिलस्म शिकन का निशाना कहकर तीर छोड़ दिया। तीर जैसे ही हसीन शहजादी की गर्दन में लगा, शहजादी और जिन और देव यकलख्त अपनी जगह यूं ठिठक कर रुक गए जैसे वो पत्थरों के बुत बन गए हों। वो फटी फटी नजरों से उमरो यार की जानिब देख रहे थे, जैसे कह रहे हों कि उमरो यार तुमने क्या कर दिया। उमरो यार भी इनको इस तरह साकित होता देख कर ठिठक गया। इसके दिल की धड़कन भी रुक गई थी और फिर अचानक खौफनाक कड़ाकों और धमाकों की आवाजों के साथ सारी वादी लर्ज उठी। हर तरफ अचानक जैसे रंग बिरंगी चिंगारियां नाचना शुरू हो गई थीं। तेज और चकाचौंध रोशनी ने उमरो यार की आंखें चंदिया कर रख दी थीं। बेख्तियार उमरो यार ने आंखें बंद कर लीं। मुबारक हो उमरो यार, तुमने अपनी बेमिसाल जहानत का मुजाहरा करते हुए आग तिलस्म भी खत्म कर दिया है। इस तिलस्म का खात्मा इस सूरत में मुमकिन था कि किसी तरह आग की शहजादी को हलाक कर दिया जाता। आग की शहजादी को हलाक करने वाला नीला जिन धोखा था। अगर तुम इस जिन को हलाक न कर देते या किसी जिन या देव को हलाक करते तो आग की ताकत हजारों गुना बढ़ जानी थी और तुम यकीनन इस आग में जल कर राख हो जाते। अचानक इसे जोगी बाबा की आवाज सुनाई दी और उमरो यार ने आंखें खोल दी। इसने देखा वो फिर इसी स्याह वादी में खड़ा था। खूबसूरत शहजादी, जिन देव और आग वहां से यूं गायब हो गए थे जैसे वहां कभी इनका वजूद ही न था। जोगी बाबा, आप कहाँ चले गए थे बाबा? मैंने तो बस अचानक ही अपना फैसला बदल कर तीर छोड़ दिया था, वरना मैं तो वाकई इस नीले जिन को हलाक करने का इरादा कर रहा था। मगर पता नहीं क्यों इसमें से किसी को भी हलाक करने को मेरा दिल नहीं मान रहा था। इसीलिए मैंने अल्लाह ताला को याद करते हुए फैसला तीर पर छोड़ दिया था। और उमरू ने जल्दी से कहा और इसका दिल बल्बियों उछल रहा था कि इसका बर वक़्त किया हुआ फैसला इसके हक में अच्छा ही साबित हुआ था। अगर वो शहजादी की बचाए, क्योंकि वो शहजादी को इंतहाई मासूम समझ रहा था। किसी देव या जिन को तीर मार देना तो कितनी बड़ी गलती कर डालता और गलती के खमियाजे के तौर पर वो यकीनन खौफनाक आग में जल कर राख हो जाता। इस ख्याल से यकबारगी इसकी रूह तक कांप कर रह गई थी। तुम एक न एक मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हो उमरो यार, इसीलिए अल्लाह ताला कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो यकीनन शहजादी की खूबसूरती और इसकी मासूमियत देखकर इसे बचाने की बजाय लामुहल्ला किसी देव या जिन को मारने की कोशिश करता और खुद मारा जाता। बहरहाल अब तूफानी पत्थरों का तिलस्म है, तुम पर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें बरसेंगी। इनमें से अगर एक पत्थर भी तुम्हारे बदन को छू गया तो तुम्हारा बचना लामुहाल हो जाएगा। इस तिलस्म को खत्म किए बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अकल इस्तेमाल करो और तिलस्म को खत्म कर देना। तुम्हें मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि पत्थरों और चट्टानों के साथ नन्हे नन्हे बोने चिमटे हुए हैं। इन बोनों के मुंह से आग निकलती रहती है जो अपने मद्दे मुकाबिल को आनन फानन जलाकर बजम कर डालती हैं। तिलस्म शिकनी का राज इन बोनों में है और बस आगे तुम्हारी अकल तुम्हारे काम आएगी। जोगी बाबा ने तफसील बताते हुए कहा और उमरू समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। फिर जोगी बाबा की आवाज आना बंद हो गई। उमरो यार ने एक दो बार इन्हें पुकारा लेकिन जोगी बाबा ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया तो वो समझ गया कि अब इसे तीसरे मरहले में दाखिल होना है। इसने फिर दिल में अल्लाह ताला को याद करते हुए जंबील से मुकद्दस छतरी निकाल कर सर पर तान ली और कदम आगे बढ़ा दिए। एक जोरदार कड़ाका हुआ और अचानक हर तरफ जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। पत्थर और चट्टानें जोरदार धमाकों की आवाज के साथ उमरो यार के इर्द गिर्द थे। उमरो यार ने चूंकि सर पर मुकद्दस छतरी तान रखी थी इसलिए कोई पत्थर या चट्टान इस पर नहीं गिर रही थी। जो पत्थर या चट्टान इस पर गिरती नजर आती मुकद्दस छतरी तक पहुंचते ही वो उछलकर दूसरी तरफ जा गिरती। उमरो यार ने देखा वाकई हर तरफ चट्टान और पत्थरों के साथ नन्हे नन्हे बोने चिपके हुए थे जिनके खुले हुए मुंह से आग की धारें निकल रही थीं। आग की धारें उमरो यार तक आ रही थीं मगर उमरो यार से चंद कदम के फासले पर ही रुक जाती थीं। शायद मुकद्दस छतरी आग की इन दीवारों को उमरू तक न पहुंचने दे रही थी। उमरो यार गौर से इन बोनों को देख रहा था जिनकी शक्ल सूरत और कद काट बिल्कुल एक जैसा था और उन्होंने लिबास भी एक जैसा ही एक रंग का पहन रखा था। जमीन पर जैसे ही कोई पत्थर या चट्टान गिरती इससे चिपका हुआ बोना जमीन पर आ जाता। इस तरह जमीन पर बोने चींटियों की तरह फैलते जा रहे थे
اور وہ عمرو یار کی طرف منہ کر مسلسل اس پر آگ پھینک رہے تھے اور عمرو یار کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یا الہی، یہ سب بونے تو بالکل ایک جیسے اور ان کی تعداد بھی ہزاروں لاکھوں میں ہے۔ تلسم شکن بونا کون سا ہے؟ میں اس کا خاتمہ کیسے کروں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے دودی خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور بونوں کے قریب جانے لگا، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھا بونے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کا اور عمرو کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ انہیں اس طرح پیچھے ہٹتا دیکھ کر عمرو یار پریشان ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان بونوں کے قریب جا کر انہیں غور سے دیکھے گا۔ ان میں سے شاید کوئی ایسا بونا اسے نظر آ جائے جو دوسرے بونوں سے مختلف ہو، اور ممکن ہے ایسا ہی کوئی بونا تلسم شکن کا باعث بن جائے گا۔ مگر بونے جس طرح پیچھے ہٹتے رہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عمرو یار کو اپنے قریب نہ آنے دینا چاہ رہے تھے۔ عمرو یار، جلدی کرو، اس تلسم کو فنا کر دو۔ اگر تم نے زیادہ دیر لگائی تو ان بونوں کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ ان کا رنگ کالا ہے، اگر ان کا رنگ سرخ ہو گیا تو ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی کی لکیریں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس روشنی کی زد سے تمہیں نہ تو مقدس چھتری بچا پائے گی اور نہ ہی آگ میں ٹھنڈک دینے والی چاندی کی گولی۔ اچانک جوگی بابا کی آواز سنائی دی اور عمرو یار چونک پڑا۔ جوگی بابا، میں ان بونوں میں سے کس بونے کا خاتمہ کروں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب کے سب بونے ایک جیسے ہیں، ایک جیسی رنگت، ایک جیسا لباس۔ میں کیا کروں؟ عمرو یار نے پریشان لہجے میں کہا۔ عقل استعمال کرو، عقل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تلسم شکنی کا راز ان بونوں میں ہی ہے۔ جوگی بابا کی سخت آواز آئی اور عمرو یار کے دماغ میں جیسے بجلی سی کوند گئی۔ اس کے ذہن میں جوگی بابا کے آخری الفاظ بار بار گونجنے لگے۔ تلسم شکنی کا راز ان بونوں میں ہے۔ ان کے لبوں پر بھی اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خنجر دودی کو نوک سے پکڑا اور اسے پوری قوت سے بونوں پر کھینچ مارا۔ خنجر دودی ایک بونے کو جا کر لگا اور پھر اچانک زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں تیز شعلے چمکنے لگے۔ یوں شعلے چمک رہے تھے، بونے جل جل کر راکھ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اچانک تیز آگ پھیلی اور آسمان تک بلند ہوتی چلی گئی۔ اس آگ میں زمین پر موجود بونے اور آسمان سے گرنے والی چٹانیں اور پتھروں سے چمٹے ہوئے بونے بھی جل کر راکھ ہو گئے اور ایک بار پھر وہاں اندھیرا چھا گیا۔ بہت خوب عمرو یار، تم بالکل ٹھیک سمجھے تھے۔ ان میں سے کسی ایک بونے کو بھی مار دینے سے تلسم ختم ہو سکتا تھا، اسی لیے میں اس بات پر زور دے رہا تھا کہ تلسم کے ختم ہونے کا راز بونوں میں ہی ہے۔ بزرگ جوگی بابا کی آواز سنائی دی اور عمرو یار کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جوگی بابا، 3 خوفناک تلسم ختم ہو گئے ہیں، اور اب آگے کتنے تلسم باقی ہیں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ اب تمہارے سامنے وادی کے خوفناک شیطان آئیں گے۔ ان شیطانوں سے چھپ کر تم سامنے موجود ٹیلوں کی طرف چلے جانا۔ وہاں تمہیں ایک بہت پرانا کنواں دکھائی دے گا جس کے دہانے پر ایک چٹان پڑی ہوئی ہوگی۔ تم اپنے خون کے 3 قطرے اس چٹان پر گراؤ گے تو چٹان ہٹ جائے گی۔ رجالو مچھلی کا سفید موتی اور چاندی کی گولی منہ میں رکھے رکھنا اور خنجر دودی کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کنویں میں کود جانا۔ کنویں میں کودنے سے پہلے تم کنویں کی دیواروں میں چھپے ہوئے زہریلے ناگوں کا انتظام کر لینا۔ اگر تم نے ان کا انتظام نہ کیا تو کنویں میں کودتے ہی وہ تمہیں ڈس لیں گے اور تم ہلاک ہو سکتے ہو۔ جب تم ان ناگوں کا انتظام کر لو گے تو کنویں کی تہہ میں تمہیں ایک بہت پرانی قبر دکھائی دے گی۔ اس قبر کے 3 کتبے ہیں، ان کتبوں پر جادو کے الفاظ گدے ہوئے ہیں۔ تم قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر ان کتبوں پر اپنے خون کے 3 قطرے گرا دینا۔ تینوں کتبے زمین پر اتر جائیں گے اور قبر کا منہ خود بخود کھل جائے گا۔ قبر میں زہریلے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی خوفناکی کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ وہ اڑ کر حملہ کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ تم ان کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر لو گے۔ ان ناگوں کے نیچے تمہیں ایک بوسیدہ ڈھانچہ نظر آئے گا۔ ڈھانچے کی پنڈلی کی ہڈی سرخ رنگ کی ہے۔ تم اس ہڈی کو اپنے الٹے یعنی بائیں ہاتھ سے الٹا لینا اور یاد رکھنا، سرخ ہڈی ایک خوفناک جادوگر کی اکلوتی ٹانگ کی پنڈلی کی ہڈی ہے جس میں جادو ہی جادو بھرا ہوا ہے۔ اس ہڈی سے تم دنیا کے بڑے بڑے کام لے سکتے ہو۔ ہڈی کو تم جو حکم دو گے وہ پورا کر دے گی، مگر تم سیدھے یعنی دائیں ہاتھ میں کبھی نہ پکڑنا۔ اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے اپنی طاقت کھو بیٹھے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیشہ کے لیے جل کر راکھ ہو جائے۔ جوگی بابا کہتے چلے گئے۔ عمرو یار کو یہ باتیں پہلے بھی بتا چکے تھے اور ایک بار پھر سب کچھ ساتھ ساتھ سمجھا دیا تاکہ عمرو یار کسی مرحلے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے اور نقصان اٹھا جائے۔ جوگی بابا، میں آپ سے ایک لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں غار میں ملی تھی جس میں آگ ہی آگ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کون ہے بابا؟ میں نے اسے حفاظت کے طور پر اپنی زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ کہیں وہ کسی تلسم کی قوت تو نہیں تھی؟ اسے زنبیل میں ڈال کر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ عمرو یار کو اچانک اس لڑکی کا خیال آیا، اس نے جو نیلی چٹانوں والے راستے سے نکل کر ایک غار میں ملی تھی۔ وہ بے حد حسین ہے اور اس کے جسم پر شہزادیوں جیسا مخصوص لباس تھا۔ وہ شہزادی ساگن تارا ہے عمرو یار، وہی شہزادی ساگن تارا جس سے تم اپنی زندگی بچانے کے لیے سنہری مورا حاصل کرنے اس کی جادو دنیا میں جانا چاہ رہے ہو۔
जोगी बाबा ने कहा और उसकी बात सुनकर उमरो यार बुरी तरह से उछल पड़ा। हैरत की शिद्दत से इसका चेहरा बिगड़ता चला गया। शहजादी सागन तारा, ओ ये आप क्या कह रहे हैं जोगी बाबा? अगर वो शहजादी सागन तारा है तो आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस तक पहुंचने के लिए किस कदर घटन मराहिल से गुजर रहा हूँ। जगह जगह मौत के मुंह से बमुश्किल बचल निकलने में कामयाब हुआ हूँ। ओ कैसी अजीब बात है, जिसकी तलाश में मैं अंधाधुंध मौत के कुएं में छलांग लगाने जा रहा हूँ, इसे मैं खुद अपने ही थैले में बंद कर रखा है। ओ खुदा, ये तो वही मिसाल हो गई, बच्चा बगल में और ढंढोरा शहर में। उमरो यार ने हैरत और खुशी से मिले जुले लहजे में कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है, तुम्हें मैंने इसके बारे में खुद ही नहीं बताया था उमरो यार, क्योंकि शहजादी सागन तारा अपना आतिशी मोहरा लेकर यहाँ नहीं आई थी। आतिशी मोहरा इसने अपने जादू महल में ही हिफाजत के साथ रखा हुआ है। अगर तुम सोच रहे हो कि जंबील से इसे निकाल कर इससे आतिशी मोहरा हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली होगा। अब वो क्योंकि इत्फाकन तुम्हारी कैद में है तो इसे भी कैद में ही रखो। जब तुम जकजक जादूगर की सुरख हड्डी हासिल कर लो तब इसे आजाद कर देना, वरना सुरख हड्डी के असूल के लिए वो तुम्हारी राह में मुश्किलात का तूफान खड़ा कर देगी। जोगी बाबा ने कहा, ओ इसका मतलब है कि शहजादी सागन तारा और सुरख हड्डी के असूल के लिए यहाँ तक आई थी? उमरो यार ने चौंक कर कहा और जोगी बाबा ने इसे जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। फिर कहने लगे, जिसे सुनकर उमरू और भी हैरान हो गया। शहजादी सागन तारा एक जिनजादी थी। अगर वो काली चुड़ैल की शराइत पूरी कर देती तो काली चुड़ैल वाकई तिलिस्मात के खत्म होने का राज बता देती और यहाँ तक आकर आसानी से सुरख हड्डी को हासिल कर लेती। लेकिन वो चूंकि बदफितरत शैतानी जहन की मालका थी और नापसंद वाक़या हुई थी, इसीलिए इसने कोई शर्त को पूरा किए बगैर काली चुड़ैल को हलाक कर दिया, जिस पर काली चुड़ैल की बदरूह ने इसे जलाकर हलाक करने की कोशिश की थी। मगर जिनजादी शहजादी सागन तारा आग की मखलूक थी, इसीलिए आग ने इसे जलाया तो नहीं, मगर यह गर्मी की शिद्दत से इसका बुरा हाल कर दिया और उसको इस कदर तकलीफ पहुंचाई कि वो बेहोश हो गई। अगर तुम बर वक्त इसकी मदद न करते और उसे उठाकर अपनी जंबील में न डाल लेते तो वो हमेशा इसी आग के गार में पड़ी रहती और वहां से कभी रहाई न पा सकती थी। बहरहाल अब तुम इसकी मदद से इसके साथ बादशाह ताराक जिन की जादू दुनिया में आसानी से जा सकते हो। इसके लिए तुम अपनी अयाराना फितरत इस्तेमाल करो या सुरख हड्डी के जरिए से मजबूर करो। बहरहाल वो चाहे तो तुम्हें जादू दुनिया में बगैर किसी तिलस्म से गुजारे अपने महल में ले जा सकती है। बस तुम्हें ये याद रहे कि पहले तुम्हें जिन बादशाह ताराक को हलाक करना है जिसकी जान एक तिलिस्मी तोते में है, इसके बाद तुम्हें शहजादी सागन तारा को हलाक करना है। जोगी बाबा ने उमरो यार को तफसील से समझाते हुए कहा, ठीक है जोगी बाबा, मैं आपकी हिदायत पर पूरा अमल करूंगा। उमरू ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मुहिम की वापसी पर मुझसे आकर मिल लेना। मैं तुम्हें एक और तोहफा इनाम में दूंगा जिसे पाकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। बुजुर्ग जोगी बाबा की आवाज सुनाई दी। ओ वो क्या तोहफा है बाबा? उमरू ने तोहफे का सुना और चौंक कर और खुश होते हुए कहा, खजाना, एक बहुत बड़ा खजाना जो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। मुहिम से वापसी के बाद तुम्हें इसका पता बता दूंगा। बुजुर्ग बाबा की मुस्कुराती हुई आवाज आई और खजाने का सुनकर उमरो यार की आंखें चमकना शुरू हो गईं। इस बार इसे अपनी जान बचाने के लिए इस कदर सख्त और घुटन मराहिल से गुजरना पड़ रहा था कि इसे खजाने के असूल का ख्याल भी नहीं आया था। और अब जब जोगी बाबा ने इसे खजाने का नाम लिया तो खुशी से उमरू का अंग अंग सरशार हो गया था। इस खजाने का पता मुझे अभी बता दे जोगी बाबा, मुहिम के खात्मे पर मैं जाकर इसे वहां से निकाल लूंगा। ऐसा ना हो कि वो मेरे इंतजार में पड़े पड़े वहीं सूख जाए। उमरो यार ने जोश भरे लहजे में कहा, नहीं सूखता, तुम पहले अपनी मुहिम को तो सर कर लो, फिर बताऊंगा तुम्हें इस खजाने के बारे में। बुजुर्ग बाबा ने हंसते हुए कहा और उमरो यार का मुंह लटक गया। जो हुक्म जोगी बाबा, इसने थके थके लहजे में कहा। उसी वक्त तेज साई की आवाज आई। उमरो यार के चेहरे से हवा का झोंका सा टकराया और उमरो यार समझ गया कि जोगी बाबा वहां से चले गए हैं। उमरो यार ने जोगी बाबा को आवाज दी, लेकिन जब जोगी बाबा की आवाज ना आई तो उसने सर हिलाते हुए जंबील से सिलेमानी चादर निकाली और कंधों पर डाल ली। साथ इसने तलवार हैदरी भी जंबील से निकाल कर हाथ में ले ली थी। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक इसके इर्द गिर्द बेशुमार जमाके हुए और वहां बेशुमार शैतानी चेहरे, खोपड़ियां और खौफनाक जिन्नात नमूदार हुए। वो सब इस कदर खौफनाक, हैबतनाक और डरावने थे कि इनको देखकर उमरो यार का खौफ से खून खुशक होकर रह गया। अचानक वादी इन शैतानों की हौलनाक और इंतहाई डरावनी चीखों से गूंज उठी। खौफनाक शैतानी चेहरे, शैतानी खोपड़ियां, जिन्नात और बड़े बड़े देव हैकल ड्रोने देव सारी वादी में नमूदार हुए थे और खौफनाक अंदाज में चीखने चलाने लगे थे। कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया वो आदमजात? ढूंढो, तलाश करो इसे तलाश करके इसके टुकड़े टुकड़े उड़ा दो। शैतानी कुएं की काली कब्र तक इसे नहीं पहुंचना चाहिए। एक बहुत बड़े और खौफनाक जिन ने, जिसके कांधे पर 3 सर थे, खौफनाक अंदाज में गरजते हुए कहा और वादी के शैतान हौलनाक अंदाज में चीखते चलाते उमरो यार को तलाश करने लगे। उमरो यार इनके खौफनाक चेहरे देखकर और दिल हिला देने वाली चीखें सुनकर
इसी जगह वहशत अंदाज में खड़ा रहा। खोपड़ियों और सर कटे शैतानी चेहरे चारों तरफ वादी में नाचते फिर रहे थे। जीन चुड़ैले और बेशुमार खौफनाक देव इधर उधर दौड़ते हुए उमरो यार को तलाश कर रहे थे, जो सिलेमानी चादर की वजह से इनको दिखाई नहीं दे रहा था। वह सब बेहद गजबनाक और गुस्से में थे, क्योंकि इन्हें किसी आदमजात की मुसलसल बू आ रही थी। उमरो यार चंद लम्हे खड़ा इनको देखता रहा, फिर इसने आगे बढ़कर एक देव की कमर में तलवार हैदरी मार दी। जैसे तलवार हैदरी इस देव को लगी, देव के हलक से एक करबनाक चीख निकली और वो एक धमाके से उछलकर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही इसके जिस्म में आग लग गई थी और वो देखते ही देखते जलकर हलाक हो गया था। एक देव को इस तरह चीखता गिरता चलकर राख होता देखकर वादी के शैतान बुरी तरह से चौंक उठे थे। वो यही है, इसी आदमजात ने हमारे साथी को मारा है। आग फैला दो, हर तरफ आग फैला दो, इसे जलाकर राख कर दो। इसी जिन ने जिसने शैतानों को उमरो यार की तलाशी का हुक्म दिया था, बुरी तरह से चीखते हुए कहा। शैतानी खोपड़ियां, सर कटे चेहरे, आंखों और मुंह से आग उगलने लगी। जब जिन और देव खौफनाक चुड़ैलें इधर उधर हाथ मार मार कर वहां आसमानी बिजलियों जैसी रोशनी फेंकने लगी, उमरू ने मुंह में आग की ठंडक वाली गोली और रजालू मछली का दिया हुआ सफेद मोती रखा हुआ था और उसके हाथ में तलवार हैदरी भी थी। इसने आग और सुलेमानी बिजलियों जैसी रोशनी का इस पर असर नहीं हो रहा था। वो तलवार हैदरी का एक देव पर असर देख चुका था, इसलिए इसने बड़े इत्मीनान से आगे बढ़कर इन शैतानों को मारना शुरू कर दिया। शैतानों को हलाक करता हुआ वो जोगी बाबा की निशानदेही करते हुए पहाड़ी टीले की तरफ बढ़ता जा रहा था। अपने साथियों को जल जल कर हलाक होता देखकर दूसरे शैतानों का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था और उनके हमलों में तेजी आती जा रही थी। एक तो वो आदमजात इन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरा उनके साथी भी हलाक होते जा रहे थे, इसलिए वो खासे परेशान हो गए थे। सरदार जिन आदमजात बहुत खतरनाक आदमी है और उसके पास न जाने ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ना ही वो हमें दिखाई दे रहा है और ना ही इस पर हमारी आग और आसमानी बिजलियों का कोई असर हो रहा है, जबकि वो गायबी हालत में हमारे साथियों को आसानी से हलाक करता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो वो वादी के तमाम शैतानों को हलाक कर देगा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कामुलुका जादू का इस्तेमाल करूं। कामुलुका जादू की वजह से इसकी सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी और वो हमारे सामने आ जाएगा। एक बूढ़ी चुड़ैल ने इसी जिन से मुखातिब होकर कहा। कामुलुका जादू? ओ नहीं सरदार चुड़ैल, कामुलुका जादू अगर चलाया गया तो उसकी जद में आकर हमारे सैकड़ों साथी भी मारे जाएंगे। कामुलुका जादू की वजह से हर तरफ जर्द आग भड़की उठेगी, जिससे ना सिर्फ वो बच सकता है जिससे कामुलुका जादू आता है, और हम शैतानों में चंद शैतान ऐसे हैं जो कामुलुका जादू जानते हैं। तुम ऐसा करो कि पताल से जाकर सुरख अजदहे लेके आओ। सुरख अजदहे इस गायबी ताकत को यकीनन ढूंढ निकालेंगे और उसे हलाक भी कर देंगे। सरदार जिन ने जल्दी से कहा। सुरख अजदहे? ओ हाँ, ये ठीक है, मैं भी पताल में जाती हूँ। सरदार चुड़ैल ने खुश होकर कहा। उमरो यार जो इनके नजदीक ही था उसकी बातें सुन रहा था। सुरख अजदहों का सुनकर वो बुखला गया, क्योंकि इसने सुरख अजदहों के बारे में सुन रखा था। वो आग के बने हुए हैं, इस कदर बड़े और खौफनाक अजदहे थे जो अगर पताल से निकलकर जमीन पर आ जाते, जहां जहां वो रेंग कर जाते थे वहां जमीन जलकर स्याह हो जाती थी और उनके खौफनाक खुनकारों से फुलादी चट्टानें भी एक लम्हे के लिए पिघल कर रह जाती थीं। इससे कबल के सरदार चुड़ैल वहां से गायब होती। उमरू तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक ही झटके से सरदार चुड़ैल की गर्दन उड़ा दी। एक जोरदार धमाका हुआ, सरदार चुड़ैल का वजूद यकलक जलकर राख हो गया। ये देखकर सरदार जिन मुखला गया। इसने पलटकर वहां से भागना चाहा, मगर उमरो यार भला अब इसे कहां जाने देने वाला था। इसने तलवार हैदरी पूरी कुव्वत से इसके पहलू में दे मारी। सरदार जिन के हलक से एक होलनाक चीख निकली। दूसरे ही लम्हे इसका जिस्म राख बनकर जमीन पर गिरता चला गया। इन दोनों को मारकर उमरो यार ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर वो उसी तरह तलवार हैदरी से इन शैतानों का खात्मा करते हुए आगे बढ़ता चला गया। पहाड़ी टेलों के पास जाकर इसने काले कुएं की तलाश शुरू कर दी और फिर थोड़ी सी तलाश के बाद इसे एक टीले के कब में एक स्याह रंग का इंतहाई पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसकी मंडीर खासी ऊंची मगर बुरी तरह से टूटी फूटी हुई थी। कुएं की मंडीर पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी। उमरो यार चंद लम्हे कुएं को देखता रहा। अब इसने जोगी बाबा की हिदायत के मुताबिक तलवार हैदरी से अपने एक हाथ की उंगली पर मामूली सा जख्म लगाकर खून के 3 कतरे चट्टान पर डाल दिए। उसी वक्त जोरदार कड़गड़ाहट की आवाज पैदा हुई और कुएं पर पड़ी हुई चट्टान कुएं पर से उछलकर दूर जा गिरी। जैसे ही कुएं पर से चट्टान हटी, वादी शैतानों की दिल दहला देने वाली चीखों से गूंज उठी और फिर अचानक सब खुद ब खुद जलकर हलाक होते चले गए। उमरो यार ने कुएं की मंडीर पकड़कर कुएं में झांका तो यकलक घबरा कर पीछे हट गया, क्योंकि कुएं की दीवारों के साथ सांप ही सांप चिमटे हुए थे, जिनके रंग सबज थे और उमरो यार जानता था कि सबज सांप इंतहाई खौफनाक हद से जहरीले होते हैं। उमरो यार सोचने लगा कि वो इस कदर सांपों को कैसे हलाक करेगा। कुआं न जाने किस कदर गहरा होगा। जाहिर है जितना कुआं गहरा होगा सबज सांपों की तादाद भी इतनी ही ज्यादा होगी। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर अचानक इसे ख्याल आया। बेख्तियार इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई।
اس نے سلیمانی چادر کاندھوں سے اتار کر زنبیل میں رکھ لی، کیونکہ وادی کے شیطان ختم ہو گئے تھے، اسی لیے اب اس کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ اس نے زنبیل سے صفو بے ہوشی نکالا اور اسے کنویں میں چھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ چونکہ کنویں کی تمام سانپوں کو ہلاک نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو صفوف بے ہوشی سے بے ہوش کر دیا جائے۔ اس طرح اس کا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور وہ آسانی سے کنویں میں اتر جائے گا۔ صفو بے ہوشی کی اچھی خاصی مقدار کنویں میں گرا کر وہ چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا اور کنویں میں جھانکنے لگا۔ سلیمانی سرمے کی وجہ سے اسے کنواں گہرائی تک نظر آنے لگ گیا تھا، اور جب اس نے کنویں کی دیوار میں لٹکے ہوئے سبز سانپوں کو دیکھا جو بے حس و حرکت ہو کر بسیدہ دیواروں کے رخنوں میں پھنسے ہوئے لٹک رہے تھے، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کی ترکیب کارگر تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں گرتے اس نے 2-3 کلا بازیاں کھائیں اور پھر وہ یکدم سیدھا ہو گیا۔ کنویں کی دیواروں پر سبز رنگ کے سانپ مردہ بیلوں کی طرح لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ امرو ان کو دیکھتا ہوا کنویں میں گرتا جا رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے پیر آہستگی سے کنویں کی گہرائی میں ٹھوس زمین پر جا لگے۔ کنواں اوپر کی بنسبت نیچے سے خاصا کھلا اور ایک گول کمرے کی طرح بنا ہوا تھا۔ وہاں بھی ہر طرف سبز رنگ کے سانپ مڑے توڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ شاید صفوف بے ہوشی کے تیز اثر نے ان کو بھی بے ہوش کر دیا تھا۔ ایک طرف امرو کو سیاہ رنگ کی ایک پرانی سی قبر دکھائی دی۔ قبر پختہ تھی اور اس پر قریب 3 کتبے لگے ہوئے تھے، جن پر نامعلوم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ امرو قبر کے قریب آ گیا۔ جس طرح اس نے اس کنویں کی چٹان ہٹائی تھی، اسی طرح ان کتبوں پر بھی اس نے اپنے خون کے قطرے ڈال دیے، تب قبر کھل سکتی تھی۔ مگر امرو کو معلوم تھا کہ جیسے ہی قبر کھلے گی، اس میں بھرے ہوئے سانپ زہریلے بچھو بھی یکدم اچھل کر اس پر پل پڑیں گے۔ اس لیے امرو نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی جو شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ اس میں نیلے رنگ کا گاڑھا دھواں بھرا ہوا تھا۔ امرو نے زنبیل سے ایک شیشی نکال کر اس کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے ایک عجیب سا سیال نکال کر اپنے ناک کے نتنوں میں لے لیا۔ اس شیشے کی گیند میں ایک بہت بڑے خوفناک نیلے اژدہے کا زہر بھرا ہوا تھا، جو دھوئیں کی شکل کا تھا اور انتہائی مہلک تھا۔ اگر اسے کسی جگہ زمین پر مار کر توڑ دیا جاتا تو وہاں نیلے رنگ کا بادل سا اٹھتا، جس کی زد میں آنے والی ہر زی روح ایک لمحے میں بھی کم وقفے میں ہلاک ہو جاتی تھی۔ امرو نے جس شیشی سے محلول سا نکال کر اپنی ناک میں لگایا تھا، وہ اس خوفناک زہر کا توڑ تھا۔ چونکہ نیلے دھوئیں نے یکدم وہاں ہر طرف پھیل جانا تھا، اسی لیے امرو نے اس سے بچنے کے لیے اس کا تریاق کر لیا تھا، ورنہ نیلا زہر اس کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے انگلی کو زخم سے دبا کر خون کے ان تینوں قطبوں پر گرا دیے، اور پھر جیسے ہی گرگراہٹ کی آواز کے ساتھ قبر کا تختہ ہٹنا شروع ہوا، اس نے شیشے کی گیند کو زور سے زمین پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں ہر طرف نیلے رنگ کا دھواں سا بڑھتا چلا گیا۔ نیلے دھوئیں میں امرو یار بھی مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ نیلا دھواں کافی دیر تک کنویں میں موجود رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے ہوا میں تحلیل ہونا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں کا ماحول امرو یار کو واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ قبر کھلی ہوئی تھی۔ اس میں واقعی بے شمار چھوٹے بڑے سانپ بچھو مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ امرو یار نے خنجر دودی سے ان سانپوں اور بچھوؤں کو قبر سے نکالنا شروع کر دیا۔ پھر اسے قبر میں ایک سوکھا سڑا سا ڈھانچہ دکھائی دینے لگا۔ ڈھانچے کی ہڈیوں کی حالت بے حد خستہ تھی۔ خنجر دودی جس ہڈی کو چھوتا وہ ہڈی سوکھی مٹی کی طرح بکھر کر گر پڑتی۔ اس کی پنڈلی کی ہڈی بے حد سرخ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ہڈی ابھی ابھی آگ میں تپ کر نکلی ہو۔ امرو نے ڈرتے ڈرتے اس کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا، مگر ہڈی برف کی طرح سرد تھی۔ امرو نے اسے پکڑ کر جیسے ہی باہر کھینچا، پنڈلی کی حالت میں حرکت پیدا ہوئی۔ پہلے وہ پھیلی، پھر سکڑ کر چھوٹی ہو گئی۔ اس کی سرخی بھی قدرے کم ہو گئی تھی۔ ڈھانچے کی باقی تمام ہڈیاں اس کی کھوپڑی سمیت مٹی بن کر گرتی چلی گئیں۔ جیسے ہی امرو نے سرخ ہڈی کو باہر نکالا، اسے یوں لگا جیسے ہر طرف سرخ روشنی پھیل گئی ہو۔ امرو یار، سرخ ہڈی حاصل کر کے تم دنیا کے تمام جادوگروں کے سردار بن گئے ہو۔ شیطانوں کے دادا زگزگ جادوگر کی سرخ ہڈی جس کے پاس ہوگی، وہ خود بھی ایک بہت بڑا طاقتور جادوگر بن جائے گا۔ اسی لیے اب تم بھی ایک بہت بڑے طاقتور جادوگر بن گئے ہو۔ اب تمہیں جادو کی طاقت سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اچانک ایک تیز اور سنسناتی ہوئی آواز ابھری اور امرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ جادوگر امرو یار؟ او، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جادوگر؟ اس کے منہ سے کھوئے کھوئے لہجے میں نکلا۔ حیرت، پریشانی اور شدید گھبراہٹ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ ہڈی کی جانب دیکھ رہا تھا، جو انگاروں کی طرح اس کے ہاتھ میں چمک رہی تھی۔ کنویں کی پرانی قبر سے ہڈی نکالنے کے بعد اس نے سرخ ہڈی کو زنبیل میں ڈالنے کی کوشش کی تو زنبیل نے سرخ ہڈی کو یوں اگل کر باہر پھینک دیا جیسے کوئی بچہ کڑوی کیسلی دوا منہ میں ڈالتے ہی تھوک دیتا ہے۔ امرو یار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سرخ ہڈی کو کئی بار زنبیل میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر زنبیل اسے ایک جھٹکے سے باہر اچھال دیتی تھی۔ ایک بار جو ہڈی زنبیل سے باہر گری تو امرو نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی؟ مجھے بتایا جائے کہ زنبیل میں سرخ ہڈی کو باہر کیوں پھینک رہی ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ واقعی شیطانوں کے دادا زگزگ جادوگر کی سرخ ہڈی کی وجہ سے میں بھی جادوگر بن گیا ہوں۔
اس نے سنہری تختی سے پوچھا۔ جادوگر عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ سرخ ہڈی شیطانوں کے شیطان زگزگ جادوگر کی شیطانی ہڈی ہے، جس میں جادوئی اور شیطانی طاقتیں بری ہوئی ہیں، اس لیے زمین اپنے اندر اس شیطانی ہڈی کو جگہ نہیں دے رہی اور نہ ہی کبھی دے گی۔ اسی لیے سرخ ہڈی کو جادوگر عمرو یار کو جوگی بابا کی ہدایت کے مطابق بائیں ہاتھ میں ہی پکڑ کر رکھنا ہوگا۔ جب تک جادوگر عمرو یار تاراک جن بادشاہ اور شہزادی ساگن تارا جن کا خاتمہ نہیں کر دیتا، سرخ ہڈی تب تک عمرو یار کے ہاتھ میں رہے گی اور عمرو یار جادوگروں کو سردار کہلاتا رہے گا، اور وہ اس ہڈی سے اچھے کام بھی لے سکتا ہے اور شیطانی بھی۔ اس کا فیصلہ بہرحال عمرو یار کو خود کرنا تھا۔ سرخ ہڈی سے عمرو یار اپنے لیے ہدایات بھی مانگ سکتا ہے۔ جب تک خواجہ عمرو یار سرخ ہڈی کی وجہ سے جادوگر بنا رہے گا، تب تک اس کی کوئی مقدس چیز اس کا ساتھ نہ دے گی، اور نہ عمرو یار زمبیل سے اپنی مدد کے لیے کوئی چیز نکال سکتا ہے۔ اگر عمرو یار نے دوبارہ مقدس تختی کو سرخ ہڈی کی وجودگی میں نکالنے کی کوشش کی تو مقدس تختی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ مقدس تختی پر ابھرنے والے الفاظ پڑھ کر عمرو یار پریشان ہوتا چلا گیا۔ یہ تو ہڈی میں نے جوگی بابا کی ہدایت کے مطابق حاصل کی ہے، کیونکہ اس ہڈی کے بغیر میں جن بادشاہ تاراگ اور اس کی بیٹی شہزادی ساگن تارا کی جادو دنیا تک پہنچ نہیں سکتا۔ عمرو یار نے پریشان لہجے میں کہا۔ خواجہ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شیطانی ہڈی جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی ہے، اسے پورا کرنے کے بعد ہڈی کو فنا کر دیا جائے گا اور اس سے کوئی دوسرا کام نہ لیا جائے گا، تب عمرو یار کی تمام مقدس چیزیں اس کا پہلے کی طرح ساتھ دیں گی۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے۔ ٹھیک ہے، میں تاراک جن اور بادشاہ شہزادی ساگن تارا سے سنہری آتشی مہرہ حاصل کرنے کے بعد ان کو ہلاک کر دوں گا اور پھر شیطانی ہڈی کو بھی فنا کر دوں گا، لیکن سنہری تختی مجھے بتایا جائے کہ میں شیطانی ہڈی کو فنا کیسے کر سکتا ہوں؟ عمرو نے جلدی سے پوچھا۔ بتایا جاتا ہے کہ عمرو یار جب تک سرخ ہڈی کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھے گا، شیطانی سرخ ہڈی اس کا جادوگری کے مقابلے میں ہر طرح کا ساتھ دے گی۔ جب عمرو یار بلند آواز میں زگزگ جادوگر کا جادو فنا ہو کر اسے دائیں ہاتھ میں لے آئے گا تو اس کا سارا اثر ختم ہو جائے گا، اور پھر اس زمین پر رکھ کر اس پر 7 جوتے مارے گا تو ہڈی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ سنہری تختی نے بتایا، اور اس پر موجود حروف خود بخود مٹتے چلے گئے۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں کام ختم ہوتے ہی اس ہڈی کو فنا کر دوں گا۔ عمرو یار موت جادوگراں ہے، خود کسی بھی قیمت پر کسی حال میں جادوگر بن کر نہیں رہ سکتا، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور اس نے سنہری تختی کو زنبیل میں رکھا اور آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے زمین پر گری ہوئی سرخ شیطانی ہڈی کو اٹھا لیا۔ جادوگر عمرو یار؟ نہیں، شیطانی ہڈی کی وجہ سے آج عمرو یار بھی جادوگر بن گیا۔ سرخ ہڈی، مجھے بتاؤ کہ مجھے تاراک جن بادشاہ کی جادو دنیا میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اور ہاں، میرے پاس جن بادشاہ تاراک کی بیٹی شہزادی ساگن تارا قید ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اس نے سرخ ہڈی کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے نفرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ جادوگر عمرو یار، سرخ ہڈی کی وجہ سے تمہارے پاس جادو کی بہت بڑی طاقتیں آ گئی ہیں۔ تم سرخ ہڈی کو جو حکم دو گے، سرخ ہڈی تمہارا حکم لانے کی پابند ہوگی۔ سرخ ہڈی کے سامنے شہزادی ساگن تارا اس کے باپ تاراک جن بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم سرخ ہڈی کو حکم دو اور آنکھیں بند کر لو تو سرخ ہڈی تمہیں چند لمحوں میں جادو دنیا میں پہنچا دے گی۔ سرخ ہڈی میں سے آواز آئی۔ سرخ ہڈی؟ شہزادی ساگن تارا کی جان اس کے اپنے جسم میں ہے، اسے ہلاک کرنا ہوگا۔ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کے باپ تاراک جن بادشاہ کی جان کسی طوطے میں ہے، کیا تم مجھے وہاں پہنچا سکتی ہو؟ عمرو یار نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ نہیں، سرخ ہڈی کی مدد سے تمہیں پہلے تاراک جن بادشاہ کے محل میں جانا ہوگا۔ محل میں جا کر تم سرخ ہڈی کو حکم دینا، وہ تمہیں شہزادی ساگن تارا کے کمرے خاص میں لے جائے گی۔ تاراک جن بادشاہ نے جادو دنیا میں بے شمار طلسم قائم کر رکھے ہیں۔ تم سرخ ہڈی کی مدد سے جب اس محل میں پہنچو گے تو اس کا پہلا بڑا طلسم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس طرح تاراک جن اور بادشاہ اگر تمہیں خود شہزادی ساگن تارا کے خاص کمرے میں لے جائیں تو اس کا دوسرا بڑا طلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ طلسم کے ختم ہوتے ہی تمہیں شہزادی ساگن تارا کے خاص کمرے میں ایک پنجرا لٹکا ہوا دکھائی دے گا، جس میں تاراک جن بادشاہ کی جان والا طوطا موجود ہے۔ جب تم سرخ ہڈی کو حکم دو گے تو سرخ ہڈی اس پنجرے کو طوطے سمیت جلا کر راکھ بنا دے گی اور تاراک جن خود بخود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم شہزادی ساگن تارا کو بھی ہلاک کر دینا۔ اس طرح اس کی جادو دنیا اور جادو محل کے سب کچھ پل بھر میں ختم ہو جائے گا۔ سرخ ہڈی نے جواب دیا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے مجھے تاراک جن بادشاہ کے ساتھ بھی عیارانہ چالیں چلنا پڑیں گی۔ ٹھیک ہے سرخ ہڈی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مجھے ہو بہو شہزادی ساگن تارا جیسا بنا دو اور مجھے تاراک جن بادشاہ کے محل میں پہنچا دو۔ عمرو یار نے سرخ ہڈی کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں موجود ہڈی میں سے سرخ لہریں نکل کر عمرو یار کے چہرے پر پڑیں۔ عمرو یار کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی آ گئی اور اس کا جسم یوں کانپنے لگا جیسے اسے سخت سردی لگ رہی ہو۔ ساتھ اس نے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے انداز میں کسی گہری کھائی یا کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے پیروں کے نیچے دوبارہ زمین آ گئی۔
اس کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ روشنی دھندلانے لگی اور چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئی تو امرو یار نے چونک کر دیکھا۔ محل کے وہ جس حال نما بڑے کمرے میں کھڑا تھا وہاں دیواروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ آئینے میں امرو یار دیکھ رہا تھا کہ اس وقت اس کی ہو بہو اسی خوبصورت لڑکی کا روپ دار رکھا ہے جسے اس نے غار میں جلتی ہوئی آگ سے نکال کر اپنی زنبیل میں ڈالا تھا۔ اس کے جسم پر اس لڑکی جیسا سبز چمکدار لباس تھا، نیلی شلوار جس پر سفید نشان بنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں کنگن، گلے میں جڑاؤ ہار اور ماتھے پر خوبصورت جھومر لٹک رہا تھا۔ سرخ ہڈی نے اسے واقع مکمل طور پر شہزادی ساگن تارا کے روپ میں ڈھال دیا تھا۔ سرخ ہڈی بددستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جیسے اس حال نما کمرے میں نمودار ہوا اسی وقت محل کے در و دیوار بری طرح سے لرز اٹھے تھے۔ ساتھ ہی ایک چیختی ہوئی آواز بلند ہوئی، جادو دنیا کا پہلا طلسم جہاں قدم قدم پر آگ اگلنے والے خوفناک آتشی کنویں تھے اور ساری وادی میں جادوئی پتلے پھیلے ہوئے تھے، سرخ شیطانی ہڈی کے محل میں آنے کی وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ اب شہزادی ساگن تارا کے کمرے کا دوسرا بڑا طلسم جو تراک جن بادشاہ نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، اگر سرخ ہڈی اس کمرے میں ڈالی جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اچانک امرو یار کے سامنے ایک سبز رنگ کا نہایت خوفناک جن نمودار ہوا جس کے سر کے بال اٹھے ہوئے تھے اور اوپر جا کر ایک خاص انداز میں دم کی طرح مڑے ہوئے تھے۔ وہ بے حد غضبناک اور خوفناک انداز میں نمودار ہوا تھا، لیکن جیسے اس کی نظر شہزادی ساگن تارا پر پڑی اس کے چہرے کے خد و خال نرم پڑتے چلے گئے۔ شہزادی ساگن تارا، بیٹی تم اور یہ سرخ ہڈی تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ تم شیطانوں کے دادا زگزگ جادوگر کی سرخ ہڈی لانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو پتال کے کالے بچھو نے بتایا تھا کہ تم پتال کی کالی چڑیل کی شرائط پوری کرنے سے انکار کر دیا اور غصے میں آ کر اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، جس پر غضب میں آ کر اس نے کالی چڑیل کی بدروح سے اور تمہیں غار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا۔ میں تو تمہاری زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اور پھر تم اس غار اور سرخ آگ سے کیسے آزاد ہو گئی اور سرخ ہڈی تک کیسے پہنچ گئی؟ خوفناک جن نے حیرت کی شدت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور امرو یار سمجھ گیا کہ یہی شہزادی ساگن تارا کا باپ یعنی تاراک جن ہے۔ او نہیں، کالی چڑیل مجھ پر پتال تو کیا جہنم کی آگ بھی پھینک دیتی تو وہ مجھے ہلاک نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے کالی چڑیل کو ہلاک کیا تو احتیاطاً میں نے کامولوکا جادو پڑھ لیا تھا۔ کامولوکا جادو کی وجہ سے میں کالی چڑیل کے خوفناک حملوں سے بچ گئی اور کچھ دیر بعد بے ہوش رہنے کے بعد خود ہی ہوش میں آ گئی۔ پھر مجھ جیسی جن زادی کے لیے اس غار سے نکلنا اور کالے کنویں کی کالی قبر سے سرخ ہڈی کو نکالنا کیا حیثیت رکھتا تھا؟ دیکھ لیں ابا حضور، سرخ ہڈی میرے قبضے میں ہے۔ اب میں دنیا کی سب سے بڑی اور انتہائی طاقتور جادوگرنی ہوں، اب میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، امرو یار نے کہا۔ اس کے منہ سے بالکل شہزادی ساگن تارا جیسی ہی آواز نکلی تھی، جس سے امرو دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر سرخ شیطانی ہڈی نہ ہوتی اور زنبیل اسے جگہ نہ دے دیتی تو وہ اس سے خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکتا تھا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اب ہم سرخ ہڈی کی طاقت سے کوہکاف کی 7 ریاستوں پر آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر جن بادشاہ تاراک نے خوش ہو کر کہا، اس سے ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ شہزادی ساگن تارا کے بیس میں اس کے سامنے دنیا کا یار ترین انسان امرو یار ہے موجود ہے۔ کوہکاف تو کیا ہم سرخ ہڈی کی مدد سے اب پوری دنیا کی ریاستوں پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ مگر اوہ اوہ کہتے کہتے امرو یار اچانک سر پر ہاتھ رکھ کر یوں لہرانے لگا جیسے اسے زوردار چکر آ گیا ہو۔ کیا ہوا بیٹی؟ اسے اس طرح لہراتا دیکھ کر جن بادشاہ تراک نے چونک کر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ نہیں ابا حضور، میں سرخ ہڈی کے حصول کے لیے بے شمار خوفناک شیطانوں کا مقابلہ کر کے آئی ہوں اور بڑے بڑے طلسمی مرحلوں سے گزر کر آئی ہوں، جس کی وجہ سے میں بری طرح سے تھک گئی ہوں۔ میرے اعصاب بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے میرا سر بری طرح سے چکرا رہا ہے۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے سہارا دے کر میرے کمرے تک لے چلیں گے؟ امرو یار نے لڑکتے ہوئے رک رک کر کہا، کمرے میں؟ اوہ بیٹی، تمہارے پاس شیطانی ہڈی ہے، اسی لے کر تم اپنے کمرے میں جاؤ گی تو تمہارے کمرے میں قائم اور میرا دوسرا طلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ تمہیں شاید علم نہیں، تم سرخ ہڈی کو لے کر جیسے ہی یہاں آئی تھی، جادو دنیا کا پہلا طلسم آپ ختم ہو گیا تھا۔ جن بادشاہ تاراک نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں ابا حضور، اب سرخ ہڈی ہمارے قبضے میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی حفاظتی طلسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی موجودگی میں دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر جن دیو حتیٰ کہ جادوگروں کا شہنشاہ فراسیاب بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ کے بنائے ہوئے 2 طلسم تو کیا، اب اس ہڈی کی مدد سے میں 1000 طلسم قائم کر لوں گی جو ناقابل تخیر ہوں گے۔ امرو نے بددستور لڑکتے ہوئے اور تاراک جن کا سہارا لیتے ہوئے کہا، او ہاں، تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، تمہارے پاس زگزگ جادوگر کی سرخ ہڈی ہے، اب کوہکاف کے بادشاہ جن تو کیا، شہنشاہ جنات بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک پہنچا دوں، جن بادشاہ تاراک نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور امرو یار دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ بادشاہ تاراک بہت ہی جلد اس کے دام میں آ گیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، امرو کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ حال نما کمرے سے غائب ہو کر
ایک دوسرے خوبصورت اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کمرے میں آ گیا۔ یہاں سرخ مخملی بستر لگا ہوا تھا، ریشمی پردے لہرا رہے تھے اور زمین پر خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے۔ جن بادشاہ امرو کو لے کر جیسے ہی اس کمرے میں نمودار ہوا، اچانک یکبار کی یوں لگا جیسے زبردست بنجال آ گیا ہو۔ در و دیوار بری طرح سے کانپ کر رہ گئے تھے، ساتھ ہی ایک چیختی ہوئی آواز آنے لگی۔ جن بادشاہ تاراک کا بنا ہوا دوسرا تلسم بھی سرخ ہڈی کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔ اب جادو دنیا میں کوئی تلسم یا تلسماتی طاقت باقی نہیں ہے۔ اس آواز کو سن کر ایک لمحے کے لیے جن بادشاہ تاراک پریشان تو ضرور ہوا، مگر پھر وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موجود سرخ ہڈی کو دیکھ کر اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ لو بیٹی، تم یہاں آرام کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں، پھر مجھے تفصیل بتانا کہ تم سرخ ہڈی تک کیسے پہنچی تھی اور اس کے حصول کے لیے تمہیں کن کن مرحلوں کو عبور کرنا پڑا تھا۔ جن بادشاہ نے کہا اور امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جوتے اتار کر مخملی بستر پر چڑھ گیا۔ دائیں طرف کروٹ لے کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ جن بادشاہ تاراک چند لمحے اس کی جانب غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو یار کو نوکھیوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے چھت پر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی ایسا پنجرا دکھائی نہ دیا جس میں طلسمی طوطا بند تھا۔ یہ کیا سرخ ہڈی، تم نے تو کہا تھا کہ میں جیسے ہی شہزادی ساگن تارا کے کمرے میں جاؤں گا، وہاں دنیا کا دوسرا تلسم بھی ختم ہو جائے گا اور مجھے طلسمی طوطا بھی دکھائی دے جائے گا جس میں جن بادشاہ تاراک جن کی جان بند ہے۔ امرو نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد حیرت سے سرخ ہڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جادوگر امرو یار، تم اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ اور اپنے تھیلے سے اصلی شہزادی ساگن تارا کو اس بستر پر لٹا دو۔ جیسے ہی شہزادی ساگن تارا اپنے بستر پر آئے گی، تمہیں بائیں کونے کی چھت سے طوطے والا پنجرا صاف دکھائی دینے لگ جائے گا۔ اور ہاں، ایک خاص بات اور وہ یہ کہ پنجرے اور طوطے کو اسی وقت جلانے کی کوشش مت کرنا، کچھ دیر انتظار کرنا۔ جب جن بادشاہ تاراک دوبارہ اس کمرے میں آئے گا، تب سرخ ہڈی کو پنجرے پر دے مارنا۔ پنجرا طوطے سمیت جل کر ایک لمحے میں راکھ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جن بادشاہ تاراک بھی جل جائے گا۔ سرخ ہڈی سے آواز آئی، او زنبیل، کیا زنبیل مجھے شہزادی ساگن تارا کو نکالنے کی اجازت دے گی؟ اس کی بات سن کر امرو یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے لباس میں چھپی ہوئی زنبیل باہر نکالی اور اسے حکم دیا کہ وہ شہزادی ساگن تارا کو باہر نکال دے۔ اسی لمحے زنبیل میں حرکت پیدا ہوئی اور شہزادی ساگن تارا بے ہوشی کی حالت میں اچھل کر زنبیل میں سے نکلی اور امرو یار کے قریب بستر پر آ گری۔ یہ دیکھ کر امرو یار خوش ہو گیا اور جلدی سے شہزادی کے بستر پر سے نیچے آ گیا۔ اس نے سرخ ہڈی کو حکم دیا کہ وہ اب اپنے اصل حلیے میں آ جائے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ روشنی چمکی اور ختم ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اب وہ اصل روپ میں تھا۔ ساتھ اس نے کمرے کے بائیں کونے کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو واقعی وہاں ایک کہانی پنجرا دکھائی دینے لگا جس میں ایک سبز طوطا موجود تھا۔ یہ دیکھ کر امرو یار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا شہزادی ساگن تارا ابھی تک بے ہوش تھی۔ نہ جانے کالی چڑیل نے اس پر کس قسم کا سحر کیا تھا، کتنی دیر زنبیل میں رہنے کے باوجود ابھی تک شہزادی ساگن تارا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ کچھ سوچ کر امرو یار نے اسی طرح دائیں کروٹ لٹا دیا جس طرح وہ جن بادشاہ تاراک کے سامنے لیٹا تھا۔ اب وہ شہزادی ساگن تارا کی طرف دیکھتا ہوا جن بادشاہ تاراک کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک جن بادشاہ تاراک آدم بو کرتا ہوا وہاں نمودار ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پوری طرح نمودار ہوا، اس نے شہزادی ساگن تارا اور اس کے قریب ایک آدم ذات یعنی امرو یار اس کے ہاتھ میں سرخ ہڈی دیکھی تو اس کا چہرہ حیرت اور غصے اور پریشانی سے بگڑتا چلا گیا۔ امرو یار جو بائیں ہاتھ میں موجود سرخ ہڈی کو کسی ڈنڈے کی طرح ہلا رہا تھا، تاراک جن کو نمودار ہوتا دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ گھما کر سرخ ہڈی کو سیاہ پنجرے کی طرف پھینک دیا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی جن بادشاہ تاراک نے ہاتھ بڑھا کر پنجرے کی طرف بڑھتی ہوئی سرخ ہڈی کو جھپٹا مار کر پکڑنے کی کوشش کی، مگر سرخ ہڈی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھی اور پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کا ایک شعلہ سا چمکا اور پنجرا طوطے سمیت راکھ بن کر زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی طوطا راکھ ہوا، اسی وقت جن بادشاہ تاراک اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے چوڑی ہو گئیں۔ اس کا سبز رنگ یک لک سرخ ہوا اور پھر سیاہ راکھ بن کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ سرخ ہڈی پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرا کر دوبارہ امرو یار کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ جن بادشاہ تاراک جیسے ہی جل کر راکھ ہوا، اچانک زبردست گونج کی آواز کے ساتھ وہاں خوفناک بھونچال آنے لگا۔ زمین، در و دیوار اس بری طرح سے لرزنے لگے جیسے بری طرح الٹ پلٹ کر رہ جائیں گے۔ اسی لمحے بستر پر پڑی ہوئی شہزادی ساگن تارا نے آنکھیں کھول دی۔ خوفناک گرگراہٹ کی آواز اور در و دیوار بری طرح سے لرزتا دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے بستر سے اتر آئی۔ جیسے اس نے زمین پاؤں پر رکھے، زمین کی لرزش رک گئی۔ اسی وقت وہاں گہرا اندھیرا چھا گیا، ہر طرف خوفناک آوازیں آنے لگیں، تیز آندھی اور طوفان آیا اور پھر ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی، افسوس مارا مجھے امرو یار نے، میرا نام تاراک تھا اور میں جنوں کا بادشاہ تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی۔ امرو نے دیکھا کہ اسی کمرے میں موجود تھا اور شہزادی ساگن تارا پہلے تاریکی اور پھر تاریکی میں سنائی دینے والی آواز کو سن کر جیسے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔
پھر اس کی نظریں جیسے ہی عمرو یار پر پڑی وہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ تم آدمزاد، کیا تم نے میرے باپ جن بادشاہ ترا کو ہلاک کیا ہے؟ اور یہ سرخ ہڈی، اوہ یہ تو شیطانوں کے دادا زگزگ جادوگر کی شیطانی ہڈی ہے، تمہارے پاس کہاں سے اور کیسی آئی؟ اور شہزادی ساگن تارا حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر عمرو اور اس کے ہاتھ میں موجود سرخ ہڈی کو دیکھ کر کہتی چلی گئی، میرا نام عمرو یار ہے شہزادی ساگن تارا۔ جس طرح تم نے اس ہڈی کے حصول کے لیے شیطانی وادی میں گئی تھی، اسی طرح اس کو حاصل کرنے کے لیے میں بھی وہاں گیا تھا۔ میرا اور تمہارا طریقہ کار الگ الگ تھا، تم راستے میں کالی چڑیل کی شکار بن گئی تھی، اس لیے تم آگے نہ جا سکی تھی، جبکہ میں نے نہ صرف تمام مرحلوں کو عبور کر لیا بلکہ سیاہ کنویں کی کالی قبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر میں تمہیں اس غار سے نکال کر نہ لاتا تو تم ہمیشہ اسی آگ میں پڑی رہتی، تمہیں کبھی ہوش نہ آتا، عمرو نے کہا، اور پھر اسے مختصر طور پر شیطانی وادی کے بارے میں بتا دیا۔ لیکن تم اس ہڈی کو کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اور تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اور تم نے میرے باپ کو کیوں مار ڈالا؟ شہزادی ساگن تارا نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں کہا، تم باپ بیٹی ظالم ہو، انسانوں اور جنوں پر بے حد ظلم روا کرنے کے عادی ہو۔ میں ظالموں اور شیطانوں کے خلاف جنگ کرتا ہوں، اس لیے میں تم دونوں کو ہلاک کرنے یہاں آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں سرخ ہڈی کی مدد کے بغیر تمہارے باپ کی جادو دنیا میں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے مجبوراً مجھے اس شیطانی ہڈی کے حصول کے لیے شیطانی وادی میں جانا پڑا۔ تمہارے باپ کو تو میں ہلاک کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ شیطانی سرخ ہڈی کی وجہ سے تم مجھ پر نہ کوئی جادو چلا سکتی ہو اور نہ ہی مجھ پر اپنی طاقت استعمال کر سکتی ہو، اسی لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمرو یار نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی ساگن تارا کا رنگ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر بے پناہ خوف دکھائی دینے لگا۔ نہیں جادوگر عمرو یار، مجھے مت مارو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مجھے معاف کر دو۔ میری جان کے بدلے میں تم میری ساری دولت کے خزانے لے لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ کسی پر ظلم نہیں کروں گی۔ میں خود کو کوہ کاف کے بڑے بادشاہ کے حوالے کر دوں گی، وہ مجھے جو بھی سزا دیں گے میں قبول کر لوں گی، لیکن سرخ ہڈی سے مجھے مت ہلاک کرنا۔ شہزادی ساگن تارا نے بری طرح سے لرزتے ہوئے کہا۔ خزانوں کا سن کر عمرو یار کے منہ میں پانی آ گیا۔ او نہیں، دکھاؤ، پہلے اپنے خزانے دکھاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں تمہیں ماروں یا زندہ چھوڑوں۔ اور ہاں، تمہارے پاس سنہرے رنگ کا ایک آتشی مہرہ بھی ہے، وہ بھی لا کر مجھے دو، ہو سکتا ہے مجھے تم پر رحم آ جائے اور میں تمہیں معاف کر دوں۔ عمرو نے قدرے نرم لہجے میں کہا، آتشی مہرہ؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں سنہری آتشی مہرہ بھی دے دیتی ہوں، اس نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا، اور ساتھ اس نے زمین پر زور سے پاؤں مارا اور کہا، میرا سارا خزانہ اور سنہرا آتشی مہرہ باہر آ جائے۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت زمین نے خزانے کا ایک بہت بڑا ڈھیر اور چمکتا ہوا سنہری رنگ کا موتی نما مہرہ باہر اگل دیا۔ سنہرے آتشی مہرے اور اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر عمرو یار کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ آتشی مہرہ عمرو کے بائیں ہاتھ کی طرف زمین پر پڑا چمک رہا تھا۔ بے تابی کے عالم میں عمرو نے سرخ ہڈی کو دائیں ہاتھ میں پکڑا اور جھک کر بائیں ہاتھ سے سنہری آتشی مہرہ اٹھا لیا، جس کے چاٹنے سے اسے نئی زندگی مل سکتی تھی۔ کیا اب میں جاؤں؟ شہزادی ساگن تارا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں جاؤ، اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا، عمرو نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور سرخ ہڈی کو پوری قوت سے شہزادی ساگن تارا پر کھینچ مارا۔ یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے ہڈی کو دائیں ہاتھ میں لے لیا تھا، دوسری غلطی اس نے سرخ ہڈی کو شہزادی ساگن تارا پر کھینچ مارنے کی کوشش کی تھی۔ عمرو نے جیسے ہی ہڈی شہزادی ساگن تارا پر پھینکی، شہزادی ساگن تارا بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہو گئی۔ جیسے ہی سرخ ہڈی اس کے قریب سے گزر کر دوسری طرف جانے لگی، اس نے جھپٹ کر اسے راستے میں پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کا تو سانس جیسے اس کے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا، جبکہ سرخ ہڈی کے ہاتھ میں آتے ہی شہزادی ساگن تارا کا چہرہ جوش اور خوشی سے سرخ ہوتا چلا گیا، پھر اس کے منہ سے ایک زوردار فاتحانہ قہقہ نکلا۔ ٹھیک اسی لمحے ہر طرف جیسے زور زور سے بجلیاں کڑکنے لگیں، ہر طرف سرخ رنگ کی روشنیاں چمکنے لگی تھیں۔ عمرو یار جو حیرت اور پھٹی پھٹی نظروں سے سرخ ہڈی کو شہزادی ساگن تارا کے ہاتھوں میں جاتا دیکھ رہا تھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک کسی نے اس کے سر پر زوردار ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگی چنگاریاں ناچنے لگیں، اور پھر اچانک اس کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو جوگی بابا کے سفید پہاڑ والے غار میں پایا۔ وہ چٹائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی جوگی بابا بیٹھے آنکھیں بند کیے یاد الہی میں مصروف تھے۔ انہیں دیکھ کر عمرو یار بکھلا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت جوگی بابا نے آنکھیں کھول دیں۔ بابا جوگی بابا، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں تو شہزادی ساگن تارا۔ عمرو بکھلا کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ جوگی بابا نے اسے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روک دیا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ عمرو یار تمہاری جان بچ گئی، عین آخری لمحات میں تم سے ایک بھیانک غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ آتشی مہرہ حاصل کرنے کی جلدی میں تم نے شیطانی سرخ ہڈی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، اور تمہیں بتایا گیا تھا کہ دائیں ہاتھ میں جاتی سرخ ہڈی کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تم نے ہڈی کو شہزادی ساگن تارا پر کھینچ مارا، یہ تمہاری دوسری غلطی تھی۔
اگر تم سرخ ہڈی کو حکم دیتے تو اس میں سے طاقتور جادوئی لہریں نکل کر شہزادی ساگنتارا کو جہاں بھی وہ ہوتی ہلاک کر ڈالتی۔ شہزادی ساگنتارا نے بر وقت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہڈی کو دبوچ لیا۔ ہڈی کی تاثیر چونکہ ختم ہو چکی تھی، اسی لیے جیسے ہی شہزادی ساگنتارا نے ہڈی کو دبوچا، ہڈی جل کر راکھ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی شہزادی ساگنتارا بھی جل کر خاک ہو گئی۔ اسی وقت وہاں سرخ بجلیاں کڑکنے لگیں، جس نے آنے وقت میں جادو دنیا کی ہر چیز کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ عین وقت پر میں نے تمہیں وہاں سے نکال لیا، ورنہ ان بجلیوں سے تم بھی جل کر راکھ ہو جاتے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ تم سنہری آتشی مہرہ اٹھا چکے تھے، ورنہ تم بھی جل جاتے اور تم کچھ عرصے بعد موت کا شکار ہو جاتے۔ بہرحال تم اپنی اس مہم میں کامیاب ہو چکے ہو، اس کے لیے میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اب میں تمہیں خزانے کا پتہ بتاتا ہوں، جا کر اسے حاصل کر لو، کیونکہ شہزادی ساگنتارا کا خزانہ تمہارے ہاتھ نہیں آیا، اس کا یقیناً تمہیں افسوس ہو رہا ہوگا۔ بزرگ بابا کہتے چلے گئے۔ عمرو یار جو حیرت اور خوف سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور ان کی آخری بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ جوگی بابا اسے خزانے کا پتہ بتانے لگے، جہاں سے حاصل کرنا عمرو یار کے لیے مشکل کام نہ تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ ایک تو اس نے ایک خوفناک مہم سر کی تھی، دوسرا اس نے اپنی بے وقوفی کے باوجود سنہری آتشی مہرہ حاصل کر لیا تھا، اور تیسرا بزرگ بابا نے اسے ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ دیا تھا، جسے حاصل کرنا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھا۔ پھر وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟